सज्जल मेहमान खाने के कॉरिडोर नुमा दालान में आई और गैलरी से बाहर का नज़ारा करने लगी। बाहर वसी और इस दालान था जहाँ बने छोटे से तालाब में बत्तखें तैर रही थीं। आसमान साफ शफाफ था और सुनहरी धूप हर फैली थी। परिंदों की चहचहाट माहौल में एक साज सा बजा रही थी। बालकोनी की ये ऊपरी मंजिल सफ़ेद रंग के मार्बल से बनी थी और मेहराब नुमा दरीचों से सजी थी जिन पर नक्शो निगार बने थे। ये पूरी हवेली तर्ज तामीर में निराली थी। सज्जन ने हवेली के इर्द गिर्द की इमारतें देखते हुए सोचा, ना जाने यह हवेलियों की दुनिया भी कैसी अजीब होती है। बज़ाहिर खूबसूरत मगर पुरअसरार, अपने अंदर लाखों राज दफनाए हुए। ऊंची ऊंची दीवारों के आने जिस्म में न जाने कितने राज मदफून होते हैं, न जाने कितनी मोहब्बतों की लाशें दबी होती हैं, न जाने कितनी ख्वाहिशों की कत्ल गाहें सजी होती हैं, न जाने कितने एहसासात का खून पी चुकी होती हैं ये हवेलियाँ। कोई सरहद हो, कोई मुल्क, कोई शहर हो, जालिम हवेलियों की दास्तान वही की वही होती है। इस हवेली में भी शायद कोई सज्जन हो और कोई निगार बीबी, या फिर कोई चंदा। हो सकता है यहाँ भी किसी ने मोहब्बत की हो सकता है यहाँ भी कोई इश्क के वफा की दास्तानें लिख रहा हो। होने को क्या नहीं हो सकता। सज्जन ने ना जाने क्या क्या सोचती दिलान में चलती काफ़ी आगे आ गई। तब उसकी नज़र बाग के एक कोने पे पड़ी जहाँ एक सफ़ेद रंग का झूला टंगा था और इस पे कोई हसीना अपने इंतहाई लंबे बाल खोल के बैठी थी। इसने अपनी गर्दन के झूले की पूंछ से टिका रखी थी और इसकी तरफ से इसके बाल घास तक सफ़र कर रहे थे और इस खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी के साथ साए सज्जल इतनी दूरी से भी देख सकती थी। हसीना के दास लब हरकत में थे, शायद इन लबों पे कोई नगमा था। सज्जल के दिल में एक तजस्सुस सा जागा इस हसीना के मुतल्लिक जानने का, जो सफ़ेद रंग के लिबास में स्याह जुल्फ़ें बिखराए हुस्न की तस्वीर बनी बैठी थी। सज्जल तेज़ रफ्तारी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और तवील निचली मंजिल की राहदारी के ठंडे यकबस्ता फर्श को तेज तेज कदमों से अबूर करती बाग की तरफ जाने लगी। काफ़ी तवील रास्ता तय करने के बाद सज्जल की सांस फूल गई और वो हाँफती हुई हसीना के करीब आई। हसीना अब भी अपने मलाई हुस्न के अमरा इसी तरह साख्त जामत बैठी किसी गैरमरूई नुक्ते को देख रही थी, जैसे कोई मुजस्समा हो, बेदाग मरमरी। किसी संग तराश ने नहायत उम्दगी से इसका शाकार को ढाला हो, गोया पत्थर में जान डाल दी हो। लम्हा भर सज्जन को यूँ लगा कि जैसे हकीकी तौर पर वो मुजस्समा ही हो, बेजान बेरूह जामिद। उसकी पलकें भी कुछ अरसा बिना झपके खुली रहीं। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसके करीब बेहद करीब किसी का वजूद खड़ा है तो उसने अपनी पलकें झपकी और इस तरह से सज्जल को देखा कि जैसे इसे अपने तसव्वुर का टूटना कुछ अच्छा ना लगा हो। वो कुछ लम्हे सज्जल को देखती रही, वो कुछ नागवारी से और कुछ बेजारी से। मेरा नाम सज्जल है और मैं आपका नाम जान सकती हूँ। सज्जल ने बहुत दिनों बाद किसी ऐसे वजूद को पाया था जिससे वो कुछ देर बात कर सके, लिहाजा उसने जान पहचान बढ़ाने में खुद ही पहल की। मेहमान हो तुम हवेली की? लड़की ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया और इसके लहजे में भी वही बेजारी थी जो इसकी आंखों से छलक रही थी। हाँ, मैं हवेली की मेहमान हूँ, लेकिन आप कौन हैं? शादी में शरीक होने आई हूँ ना, हवेली वालों की इस सदी के सबसे अजीम उल शान जश्न में शामिल होने आई हूँ, है ना। नवाब की नई नस्ल की सबसे पहली और रौनक शादी देखने के लिए। लड़की ने सज्जल को इसके सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी। हर तरफ रोशनी होगी, ढोल ताशी होंगे, रिज़क बरक लिबास होंगे। मिलने वाला कोई ऐसा ना होगा जो सोना और जवाहरात का तोहफा नहीं लाए। फिर रस्मों के मुताबिक निकाह के बाद दुल्हन को सोने में तोला जाएगा और ऐन इसके वज़न के बराबर के ज़ेवरात इसे दिए जाएंगे। नहर वाली हवेली में ठहराए जाने वाले हर मेहमान को खुसूसी तोहफ़े दिए जाएंगे और रुखसती के बाद दुल्हन को वो जोड़ा पहनाया जाएगा जिसमें सोने चांदी के तारों से काम किया गया और इसमें जुड़े नग और हीरे असली हैं। और फिर दुल्हन एक हवेली से दूसरी हवेली में मुंतकिल हो जाएगी। लड़की ने बिना रुके बहुत उदास, बहुत बुझे लहजे में खुशी की यह दास्तान यूँ सुनाई गोया किसी की सज़ा की रुदात हो। शादी तो लगता है बहुत हसीन होगी, लेकिन मैं यहाँ शादी तो देखने नहीं आई, मुझे तो बस अपनी किस्मत यहाँ ले आई है। सज्जन ने ठंडी सांस भर के कहा, यहाँ तो हर कोई किस्मत का मारा लगता है। लड़की ने तमस्कुराना हंसी हंस के कहा, मुझे आपका नाम जानने का तजस्सुस हो रहा है।
सज्जल ने पूछा। वो लड़की झूले से उठी। उसके लंबे बाल परेशान से हो गए, लेकिन इसने इन्हें संभालने की सही नहीं की। वो उठी, सज्जल के पास आई और अपनी सबस मगर बेइंतहा खूबसूरत आंखों से सज्जल की आंखों में देखने लगी। नहीं, एक राज की बताऊं जो किसी और को नहीं पता, वो लड़की इंतहाई पुरस्कार अंदाज में कहने लगी। कौन सी बात? सज्जल हैरत ज़दा थी। रुखसती के वक़्त हवेली से जब दुल्हन की डोली उठेगी तो वह दरअसल उसका जनाजा होगा। डोली में मौजूद दुल्हन की लाश होगी, क्योंकि वह रुखसती के बल जहर खा लेगी। लड़की ने इंतहाई पुरस्कार आवाज़ में और सरगोशियाना लहजे में कहा। लेकिन लेकिन तुम ये किस तरह कह सकती हो? सज्जल पजल हो रही थी, क्योंकि मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसकी शादी होने वाली है, लड़की ने पुरमर्दगी से कहा। सज्जल की समातों से गोया परखचे उड़ गए। वो काफ़ी देर तक कुछ नहीं कह पाई। यास्मीन हूँ मैं, नवाब अमरोज़ अली ख़ान की बेटी, वो बोली। छोटे पाशा, नवाब बेगम आपको याद करती। एक उदेड़ उम्र औरत अपना भारी भरकम वजूद उठाती सदर दरवाजे तक आई। मैं चलती हूँ सज्जल, वो बोली। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। अधूरी कहानी कह के तो ना जाएं। ना, सज्जल ने कहा। मैं भी अभी कहानी अधूरी छोड़ना नहीं चाहती, किसी न किसी को पूरी बताना चाहती हूँ। तुम रात को यहीं बाग में आना, 12 के बाद मैं भी आऊँगी। यास्मीन ये कह के रुकी नहीं और अपना खूबसूरत वजूद संभालती आगे बढ़ गई और सज्जल को इस तरह का बुत बना छोड़ गई जिस तरह वो खुद पहले कोई बुत महसूस हो रही थी। सज्जल हौले हौले हिलते सफ़ेद झूले को देर तक देखती रही, जो इस परी चेहरे के वजूद को संभाले कुछ लम्हे कबल खुद को मोतबर समझ रहा था। यास्मीन का लब व लहजा बहुत पुरअसर और पुरअसरार था। सज्जल चाह कर भी इसे फरामोश नहीं कर पा रही थी। वो अदनान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गई। वो नीले रंग की जीन्स और ब्राउन कलर की शर्ट, जिसके आस्तीन आते थे, में मलबूस था और इस तरह से निखरा निखरा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी में होता था। बहुत दिनों के बाद शेव ने और साफ सुथरा लिबास ने इसके चेहरे को हमेशा की तरह खूबसूरत बना दिया था, या फिर शायद ये एहसास सज्जल के दोबारा मिलने से और इसकी मोहब्बत के इस यकीन का था, जिस एहसास ने इस नगरी नगरी फिरने वाले मुसाफिर के चेहरे को रौनक बख्शी थी। आओ सज्जल, कहाँ जाने की तैयारी है? वो उसके हशाश बशाश और पुरौनक रूप को देख के बहुत खुश थी। तो अब फिरोज़ खान ने शिकार पर चलने के लिए कहा है, लिहाजा आज का दिन इनके साथ गुजरेगा। अदनान ने ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठा के कंघी करते हुए कहा। वो बिस्तर के एक कोने पे खामोश बैठ गई। मुझे तुम्हारी परेशानी रहेगी, अजनबियों के बीच हैं हम, पता नहीं किसके दिल में क्या हो, वो बोली। नवाब फिरोज़ अच्छे इंसान हैं और पढ़े लिखे भी। अगर इन्हें हमें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो वो हमें पनाह क्यों देते? नवाबों के सालम शान मेहमान खाने में रहने की इजाज़त क्यों देते? अदनान ने दलील दी। सज्जल खामोश रही। अदनान ने कही भी ठीक बात थी। कैसे गुजरी तुम्हारी रात? नींद तो ठीक आई है ना? अदनान ने उसके सोते हुए चेहरे को देखकर कहा। नर्म मुलायम गुदाज बिस्तर पे किसे नींद नहीं आएगी? हफ्तों जंगलों में भटकते रहने के बाद इस तरह की पनाह शायद एक नेमत ही महसूस हुई। घर की याद आ गई, सज्जल ने कहा। अदनान ने आईने में उसका पुरमुस्दा चेहरा देखा। सज्जल, तुम मुझे उदास लग रही हो, क्या बात है? वो इसके पास आके इसका चेहरा देखते हुए बोला। नहीं तो, मैं तो ठीक हूँ, बस ज़रा थकी हुई हूँ ना। अभी शावर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, इसने मुस्कुरा के कहा। आर यू श्योर? अदनान ने उसकी आंखों में झांका। सज्जल अब उसे क्या बताती कि वो नवाबों की सवेली में भी वैसी आंखें और वैसा दर्द देख के आई है जैसा इसकी अपनी आंखों में है। और वो काफ़ी देर से फ़कत यही सोचे जा रही थी कि कोई मुल्क हो, कोई नस्ल हो, कोई आंखें हों, कोई ज़ुबान हो। औरत का रिश्ता आंसुओं से कभी नहीं टूटता, औरत के दिल का दुख कभी नहीं बदलता। आंसुओं का रंग वही रहता है, दिल का रंग वही रहता है। वो उसे यास्मीन के दर्द की नोयत का इल्म ना था, लेकिन वो जानती थी कि औरत के दुख सांझे होते हैं, आंसू और अरमान यकसा होते हैं। तुम अपना ख्याल रखना अदनान, हम पड़ोसी मुल्क में गैरों के दरमियान हैं। यह सरजमीन हमारे वतन के हर फर्द को अपना नहीं समझती। तुम पे कोई आँच आई तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, सज्जल ने कहा। क्यों? वो कोई इकरार सुनना चाहता था। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि वो बोलते हुए अटकी। क्यों क्या? अदनान ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाना है।
وہ اس کے کندھے پہ ہلکی سی چیت مار کے بولی اور وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ بنا نہ رہ سکا۔ تبھی دروازے پہ دستک دیکھ کر ایک حیدرآبادی لباس میں ملبوس ملازمہ نے انہیں متوجہ کیا۔ وہ بی بی جی، چھوٹی پاشا نے تمہارے واسطے کچھ بھیجا ہے اور ہم نے مہمان خانے کے دسترخوان پہ تمہارا ناشتہ لگوا دیا ہے، اور نواب صاحب آپ کو ناشتہ کے بعد ملنا مانگتا ہے۔ اس نے بیک وقت سجل اور عدنان دونوں کو مخاطب کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، عدنان نے کہا، اور سجل نے کمرے میں آ کر دیکھا تو اسے کچھ جوڑے اور دیگر چیزیں ملی جو یاسمین نے اسے بھیجی تھی۔ اس نے یاسمین کی دوستی اور محبت کا تحفہ سمجھ کے قبول کیا۔ ناشتے کے بعد عدنان نواب کے ساتھ شکار پر نکل گیا اور وہ بہت عرصے بعد آرام دہ بستر میں لمبی تان کے سو گئی۔ زندگی بھر زندگی ہے، زندگی پھر زندگی ہے، کسی کے جانے سے رکتی نہیں۔ کسی کی کمی چاہے دل کو کتنا ہی کیوں نہ توڑ دے، ہم چاہ کر بھی اسے زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ زندگی چلتی ہے، زندگی کو ٹھہرنا نہیں آتا۔ لڑکھڑائی ہے، ٹوٹتی ہے، لڑکھڑاتی ہے، ٹوٹتی ہے، گرتی ہے اور پھر سنبھل جاتی ہے۔ لمحہ بھر کوئی اچانک طوفان آتا ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ زندگی کی وہی تمام فصلیں بہہ جاتی ہیں اور پھر کوئی موسم آتا ہے اور نئی فصلوں کو بوتا ہے۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں بعد حسن والا کے معمولات پہلے کی طرح ہو گئے تھے۔ زینت بیگم کو اریبہ کے دکھ کو بھلا نہیں پائی تھی، لیکن انہیں سنبھلنا تو تھا ہی، اور سبت وہ ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ وہ زندوں اور مردوں کے درمیان کیسا جھول رہا تھا، نہ زندہ تھا اور نہ مردہ۔ ہاسپٹل جانا اس نے چھوڑ دیا تھا، کھانے پینے میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی، فقط اس کا کمرہ اور اریبہ کی تصاویر۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ سبت حسن کہ جس نے آج تک زندگی کا نکھار ہی دیکھا تھا، جس نے ہمیشہ کامیابی اور خوبصورتی کا ہی احساس کیا تھا، جو زندگی کو ایک بہت خوشگوار احساس سمجھ کے جیتا آیا تھا اور جس نے ہر میدان میں فقط فتح کو ہی دیکھا تھا، آج وہی سبت حسن اتنی بڑی شکست کھا چکا تھا اور زندگی سے اتنا بڑا دھوکہ کھا چکا تھا۔ سبت حسن ملک، جس کی چال ایسی تھی کہ گویا یہ زمین اسی کے لیے بنائی گئی ہو، آج اسی زمین کے ایک ٹکڑے نے اس کی زندگی کو اپنے اندر دفن کر رکھا تھا۔ سبت کی چال کی وجہ بے باکی اور غرور فنا ہو گیا تھا۔ اس نے حالات سے مات کھائی تھی، زندگی سے چوٹ کھائی تھی، اور یہ کوئی معمولی چوٹ نہیں تھی۔ اس چوٹ نے اسے اندر تک توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کی خوش لباس، اس کی مسکراہٹ اور اس کے کہے دم توڑ گئے تھے۔ وہ اپنی شخصیت کا ہر رنگ کھو چکا تھا، فقط ایک اریبہ کو کھو کے۔ زینت بیگم ناشتے کی ٹرے کے ہمراہ اندر آئیں۔ سبت کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا اور ایک عجیب سوگ اور اداسی پورے ماحول پہ چھائی تھی۔ زینت بیگم سبت کے پاس آئیں اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ناشتہ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ سبت کی آنکھیں کسی غیر مروئی نقطے پر ٹکی تھیں۔ اس کی شیپ بڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے اس کے کم ہونے اور زیادہ رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ سبت بیٹا، والدہ کی آواز نے اسے موجودہ دنیا میں واپس بلایا۔ وہ جو اریبہ کا ہاتھ تھامے یادوں کی وادیوں میں دور کہیں بھٹک رہا تھا، چونک گیا۔ ناشتہ کر لو بیٹا۔ والدہ کا کلیجہ منہ پہ آ رہا تھا بیٹے کا یہ حال دیکھ کر۔ اریبہ اپنے ساتھ اسے بھی مار گئی تھی۔ بھوک نہیں ہے امی، وہ ایسے بولا کہ اپنی آواز ہی اسے انجان لگ رہی تھی۔ کل رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کب تک اس طرح بھوکے رہو گے؟ صحت خراب رہے گی تمہاری، تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ سبت، والدہ نے کہا۔ وہ چپ رہا۔ اٹھو، ناشتہ کرو اور کپڑے بدلو، ہاسپٹل جاؤ۔ 22 دن ہو گئے اور تم اپنے کمرے سے نکلے ہی نہیں، کب تک چلے گا ایسا؟ دل کو بہلانا تو ہے نا بیٹا۔ ماں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کس کے لیے بہلاؤں امی جان؟ وہ تو چپ چاپ ہی چلی گئی۔ وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ بیٹا، تمہیں اللہ نے 2 بچے دیے ہیں، ان کے لیے جیو۔ میں ان کی یاد میں تڑپ رہی ہوں، ان سے ملنے جا رہی ہوں، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اپنے بچوں سے دل لگاؤ گے تو بھول جاؤ گے اپنے غم کو۔ میں نہیں بھولنا چاہتا اسے امی جان، میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں بھولنا چاہتا، وہ بولا۔ اٹھو سبت، چلو میرے ساتھ علی اور علیزہ سے ملنے کے لیے۔ والدہ نے ذرا سختی سے کہا۔ امی پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا۔ سبت، تمہیں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس طرح دنیا سے کٹتے اور اپنے بچوں سے دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ والدہ کے لہجے میں آئی سختی پہ سبت خاموش ہو گیا اور والدہ کے ساتھ بچوں سے ملنے اپنے سسرال جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اریبہ کے جانے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کمرے سے نکلنے پر آمادہ ہوا تھا، فقط اپنے بچوں کو دیکھنے کی خاطر، اور سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس وہ والدہ کے ساتھ کمرے سے نکلا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا اپنی زندہ لاش کو گھسیٹ رہا ہو۔
आसमा बेग के घर की हालत भी हसन विला की तरह उजड़ी उजड़ी बेहाल थी, क्योंकि दोनों घरों की किस्मत यकसा थी। दोनों घरों का दुख यकता था। एक घराने ने अपनी बहू खोई थी तो दूसरे घर ने अपनी बेटी। दोनों घर खंडर से बने थे, सोग में थे, किसी आसेब ज़दा इमारत की तरह सुकूत और वीराना लिए खड़े थे। आसमा बेग ने जीनत बेगम और सबत को लाउंज में बिठाया और बच्चों को लेने इसी कमरे में गई जो पहले अरीबा और अब सिर्फ सबा का कमरा था। इस घर के भी हर हर कोने में अरीबा ही की महक रची बसी थी। हसन विलाही की तरह अरीबा इस घर के भी कोने कोने में मौजूद थी, बल्कि इस घर में वो ज़्यादा गहराई से बसी थी, क्योंकि इस घर में इसने ज़्यादा अरसा गुजारा था। यह घर उसकी मुख्तसर ज़िंदगी के ज़्यादातर बरसों का अमीन था। इस घर ने उसे पाला था, सैंचा था, बड़ा किया था। इस घर ने उसे दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, और यह घर भी उसकी खुशबू में रचा बसा था। सबत हसन लाउंज में इस तरह बैठा था कि उसकी नज़र सामने सबा के कमरे पर पड़ सकती थी। आसमा बेगम ने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने सबा की झलक सबत को नज़र आई, जिसने गोद में अली को सुलाया हुआ था। इस पर नज़र पड़ते ही सबत के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। उसे देख के 100% अरीबा ही का तो गुमान हुआ था। हूबहू वही चेहरा, वही अंदाज। सबत दीवाना सा हो गया और लम्हों में न जाने उसे क्या हुआ, वो अपनी जगह से उठा और दीवाना वार दौड़ता कमरे में चला गया। अरीबा, अरीबा, तुम कहाँ चली गई थी अरीबा? वो सबा को दोनों शानों से पकड़ के झिझोड़ रहा था। सबा इस अचानक आफत पे बुखला ही गई थी। बोलो ना अरीबा, तुम कहाँ चली गई थी? ये सब कहते थे कि तुम मर गई हो। धमाके ने तुम्हारी पलकें, तुम्हारे नाखून और तुम्हारी मुस्कान उड़ा दी है। अरीबा, तुम ये कह दो इनसे कि तुम यहीं हो, तुम जिंदा हो। और वो बोला। सबा भी आंसुओं से तर आंखों से इसे देख रही थी। ये जुनून और दीवानगी इसने कभी नहीं देखा था। गोद में सोया बच्चा जोर जोर से रोने लग गया था। सबत बेटा, ये अरीबा नहीं, सबा है। जीनत बेगम दौड़ती लाउंज में आई और सबत को हाथ से थाम के उसे याद दिलाया। अम्मी देखे ना, अरीबा यहाँ है। वो मुझसे खफा होकर अपनी अम्मी के पास आई थी। देखे ना, वो कमाल दीवानगी से बोला। आसमा बेगम, सबा और ज़ीनत सब की आंखें आंसुओं से तर-बतर थीं। बेटा, ये सबा है, सबा तुम्हारी साली। सबा, ज़ीनत बेगम उसे बार बार कह रही थी। और फिर कुछ लम्हों बाद जब दीवानगी का ये दौरा ख़त्म हुआ तो सबत ने एक गहरी नज़र सबा पे डाली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और बच्चों से बिना मिले वह इनके घर से भी चला आया। सबत चूँकि गाड़ी लेके गया था, लिहाजा ज़ीनत बेगम को वहाँ रुकना ही पड़ा। बिस्तर पे खेलते अलीज़ा और अली को देखकर दादी का कलेजा मुँह तक आ रहा था। अपने हर गम को सह लिया था। मिसिस बेग, और औलाद का गम नहीं सहा जाता। आपका सदमा तो शायद मेरे दुख से भी बड़ा है। वो माँ का दुख समझ सकती ही थी। खुदाई फैसलों में हम इंसान कर भी क्या सकते हैं जीनत भाभी। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो कभी उसे बदले लिए बगैर नहीं छोड़ते। लेकिन अल्लाह से क्या कहें, उसकी चीज़ थी, उसने ले ली। वालदा का कलेजे पे पत्थर तो आ ही चुका था। अब फ़कत आंखों के आंसुओं पे ही बंद बांधना था। मुझसे सबत की यह हालत नहीं देखी जाती। सबत की खुशियों को देखने की आदत हो गई थी। उसके गम चोट पहुंचाते थे। वालदा की आंखें नमी से बोझल थीं। जाने वाले खुद तो चले जाते हैं जीनत भाभी, बस ये दुख ही तो छोड़ जाते हैं। यह दुख और ये खला तो शायद कभी नहीं मिटेगा। अरीबा की वालदा तासुब से बोली। बच्चों की बहुत याद आती है। दिल करता ही नहीं एक लम्हा भी अपनी आंखों से दूर ना होने दूँ। सबा भी इन्हीं बच्चों की वजह से बहली हुई है, वरना पता नहीं कैसे संभल पाती। इन्हीं के कामों में मशगूल रहती है, इसीलिए गम कुछ हद तक भूल पाई है। मिसिस बेग ने कहा। ना जाने ये गम कभी ख़त्म भी हो पाएगा कि नहीं। खुद का बहला के मैं अरीबा को कभी भूल भी पाऊंगी कि नहीं। अली से और अली के चेहरे की तरफ देखती सबा खामोशी आंखों से दो बूंदे गिराते हुए सोचा था। दिल में एक टीस सी उठी थी। सजल रात के पिछले पहर अपने कमरे से निकली थी और बाएं बाग में यासीन से मिलने के लिए जाने लगी। पुर इसरार से नहर वाली हवेली खामोश और वीरान थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने और झींगर के बोलने की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही थीं। वो तवील ठंडे फर्श वाली राहदारी अबूर करके सीढ़ियाँ उतरी। रात के अंधेरे में इस तरह सीढ़ियाँ उतरते हुए खौफ की एक लहर सी दिल में उठी। दूर वीराने में अनजान मलिक के सहरा के सिपार बनी यह हवेली एक लम्हा सज्जल कासिफ ज़दा सी महसूस हुई और इसके दिल की धड़कन बढ़ी। लेकिन वह अगले पल खुद को संभालते नीचे उतरी। निचली मंजिल का दिलान भी ऊपरी मंजिल का जुड़वां भाई था। यहाँ भी संगे मरमर का वही सफ़ेद फर्श था जैसा ऊपरी मंजिल पे।
وہ اس خاموشی اور سنسان راہداری کو عبور کر کے صدر دروازے سے باہر آئی۔ باہر کا منظر اندر سے زیادہ پر اسرار تھا۔ جھینگر کی آواز زیادہ واضح تھی۔ چاند کی پچھلی تاریخوں کا آسمان شفاف اور ستاروں سے بھرپور تھا، اور پائیں باغ روشنیوں میں واضح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے نیم کے پیڑ خاموش کھڑے تھے۔ سدا بہار کی بیلیں بوگن ویلیا کی بیلوں سے الجھی کھڑی تھیں۔ پہلے اور سفید ننھے ننھے پھول سلیقے سے ترشی گھاس پہ یوں پھیلے تھے جیسے کسی آمد کا استقبال کر رہے ہوں۔ اور وہ جھولا جہاں یاسمین صبح بیٹھی تھی ساکت اور مطمئن سا تھا۔ سجل کو وہ سارا منظر کسی خواب کا منظر محسوس ہوا۔ وہ اس منظر کے حسن میں محبوس سی ہو گئی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں، بائیں طرف سے آنے والی آواز نے سجل کو چونکا ہی تو دیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ یاسمین تھی جو گھاس پہ بہت سکون سے لیٹی تھی۔ اب وہ بھی سفید لباس پہنے ہوئے تھی جس کا ریشمی دوپٹہ گھاس پہ پھیلا تھا، اور اس کی طویل لمبی زلفیں گھاس پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کسی آسیب زدہ حویلی میں بھٹکی تھی، روح کی عین تصویر محسوس ہو رہی تھی جو بجلی محبت کی راہ تکتے ہوئے ہاتھ میں لالٹن اٹھائے یہاں سے وہاں بھٹکتی رہتی ہیں، اور جنہوں نے سفر طے کرتی ہیں۔ سجل خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یاسمین ہوں، میں نے ہی تو بلایا تھا یہاں تمہیں۔ یاسمین کے چہرے پہ سجل نے پہلی بار مسکراہٹ دیکھی۔ آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، بس آپ کو یوں دیکھ کر ذرا عجیب سا لگا۔ وہ بولی، ادھر آ کے بیٹھو ہمارے پاس۔ یاسمین سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ سجل اس کے پاس گئی اور پیچھے گھاس پہ پیچھے کپڑے پہ بیٹھ گئی۔ میں تو سارا دن یہی پائیں باغ میں رہتی ہوں، پوری حویلی میں ایک یہی پائیں باغ ہی ہے، مجھے آزاد محسوس ہوتا ہے، ورنہ تو حویلی کے ہر کمرے، ہر دروازے اور ہر کھڑکی کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہیں۔ یاسمین کے لہجے میں سیاست سی اتر آئی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس طرح اکیلے یہاں بیٹھ کر؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ڈر کی کیا بات ہے؟ مجھے تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے بڑا ڈر موت کا ہوتا ہے، جب وہی ختم ہو جائے تو پھر کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یاسمین کا لہجہ بہت ٹھہرا، اداس اور خوبصورت تھا۔ سجل بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پوچھے، کیسا سوال کرے، کہاں سے آغاز اور کہاں اختتام کرے۔ تم کہاں سے آئی ہو سجل؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ تم کو کاف سے آئی ہو، کوئی پری ہو، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یاسمین کے چہرے پہ پھر وہی دلربا مسکراہٹ آئی۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، غلطی سے سرحد پلانگ لی اور آپ کے راج میں آ گئے۔ وہ بولی، پاکستان؟ واقعی تم پاکستان سے آئی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سجل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میری امی بھی پاکستان سے تھیں، ان کے والدین ہجرت کر کے سندھ سے آئے تھے، میرے والد نے میری امی کو مسلمان کیا تھا، یاسمین نے بتایا۔ اچھا، سجل کو خوشی ہوئی۔ میں بھی سندھ سے ہوں، حیدرآباد سندھ سے۔ وہ بولی، میری امی کہتی تھی کہ سندھ کی لڑکیاں بہت سندر ہوتی ہیں، بالکل پریوں کی طرح۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے یقین آ گیا، آپ بھی بہت خوبصورت ہے، کہانیوں کی کسی شہزادی جیسی۔ دل کرتا ہے آپ کو شہزادی یاسمین کہہ کے پکاروں۔ سجل نے کہا، یہ لباس تم پہ اچھا لگ رہا ہے، سفید رنگ میں تم بھی اس حویلی کا حصہ محسوس ہو رہی ہو۔ پتہ ہے کل حویلی میں کنواری لڑکیوں کو رنگین لباس پہننا منع ہے۔ یاسمین کی بات پہ سجل کو حیرت ہوئی۔ اچھا، مگر کیوں؟ وہ بولی، حویلی والے کہتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں کا رنگوں پہ کوئی حق نہیں، وہ کنواری لڑکیوں کو کنوارے پن میں ہی بوڑھی بیوائیں بنا دیتے ہیں۔ یاسمین کے لہجے میں کرب تھا۔ ایسا مت کہیں یاسمین، آپ کی تو شادی ہونے والی ہے نا، صرف 2 ہفتے بعد۔ سجل نے یاد دہانی کرائی۔ نہیں سجل، غلط فہمی ہے تمہاری، جنازہ اٹھے گا میرا 2 ہفتے بعد، وہ کمال اطمینان سے بولی۔ سجل نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھا۔ ہائے خدا، ایسا تو نہ کہیں یاسمین، خدا آپ کو بہت لمبی عمر عطا کرے، آپ کو بے شمار خوشگوار ساعتیں دکھائے۔ سجل کے روم سے دعا نکلی۔ اجنبی دیس کی اس اجنبی لڑکی کے لیے مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں وہ نہ ہو، اس کا پیار نہ ہو۔ ایک طویل ٹھنڈی سانس کے ساتھ یاسمین نے کہا، وہ کون؟ سجل جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی پردیسی ہے جس کی پریت میں وہ پاگل ہوئی پڑی ہے۔ یاسمین کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہی تو جو اس چاند میں کھڑا مسکرا رہا ہے، جو مجھے ہر سو نظر آ رہا ہے، اس پیڑ کے پیچھے، اس ستون کی آڑ میں، اس دروازے کے پاس، پھولوں میں، کتابوں میں، ستاروں میں، فقط وہ، صرف وہ۔
وہ کسی انجانے شہر میں مدہوش ہوئی لگتی تھی۔ آپ کو کسی سے محبت ہے یاسمین؟ سجل نے اپنائیت سے سوال کیا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سراپا محبت ہی تو ہے، میں خود کو بھلا کس طرح روک پاتی؟ اس سے محبت کرنے کے لیے، وہ تو محبت کے دل کی دھڑکن ہے، اس کا نام محبت کا دوسرا نام ہے۔ یاسمین کے لفظوں میں وہی پرستش کی جھلک تھی جو اکثر لوگوں کے دل میں اپنے محبوب سے متعلق ہوتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سجل پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ احمد۔ احمد؟ یاسمین کے ہونٹوں پر ایک شگوفہ پھوٹا۔ ہوں، بہت خوبصورت نام ہے۔ چلیں اب آپ مجھے پوری کہانی بتائیں۔ آپ اسے کیسے ملی؟ وہ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اور اس سے آپ کی شادی میں آخر کون سی رکاوٹ ہے؟ سجل سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر ڈھلتی رات کی پگھلتی چاندنی میں شہزادی یاسمین ورق ورق اپنی محبت کی داستان کھولنے لگ گئی، اور اس خوبصورت پری کی افسانوی محبت میں سجل کھو سی گئی۔ اسے نیند کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا۔ یاسمین کی زندگی میں بھی محبت نے پہلی دستک بہت اچانک سے، بہت انجانے طریقے سے دی تھی، اور اس کی زندگی کو بدل ڈالا تھا۔ وہ پریشان اور ہراساں تو ہوئی، مگر زندگی میں آئی اس خوبصورت تبدیلی نے اسے بہت مسرت دی اور خوشیوں سے اس کا دامن بھر دیا۔ احمد صفات کثرتی جسم رکھنے والا خوبصورت نوجوان تھا، جسے نواب امروز علی خان نے حویلی کے خاص آدمی کے طور پر رکھا تھا۔ وہ گھوڑ سواری اور ہر نسل کے گھوڑوں کی معلومات رکھتا تھا، لہٰذا حویلی کا استبل اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مشکل سے مشکل اور اڑیل گھوڑوں پر بھی قابو پا لیتا تھا۔ ایک دن وہ اعلیٰ نسل کے مشکی گھوڑے پر قابو پانے کے لیے اس پر سوار تھا کہ گھوڑا بے قابو ہو کے سرپٹ دوڑنے لگا، اور اچانک اس گھوڑے کے سامنے یاسمین آ گئی، جو باغ میں کھڑی قابو ہو کے سرپٹ دوڑنے لگا۔ اور اچانک اس گھوڑے کے سامنے یاسمین آ گئی، جو باغ میں کھڑی گھوڑے پر سواری کرتے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ احمد کی نظر ایک لمحے میں اس پر پڑی۔ وہ گھوڑے کی زین موڑ دینا چاہتا تھا، لیکن گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا اور یاسمین سامنے سے ہٹ بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک لمحے میں احمد نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اوپر کھینچا، اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر احمد کے ساتھ تھی۔ یہ سب پلک جھپکتے میں ہوا تھا۔ احمد کو علم نہ تھا کہ وہ حویلی کے نواب کی بیٹی ہے۔ اسے تو وہ خوابوں سے اتری کوئی پری معلوم ہوئی تھی، اور اس پری کو احمد بھی مشکی گھوڑے پر سوار کوئی شہزادہ ہی معلوم ہوا تھا، جس نے بھرپور قوت سے اسے اٹھا کے گھوڑے پر سوار کیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں احمد نے اپنے فن سے گھوڑے پر قابو پا لیا تھا۔ گھوڑے کی زین کو تھامے ہاتھ یاسمین پہ اپنی گرفت بنائے ہوئے تھے، اور اسی طرح محبت کی اس کہانی کا آغاز ہوگا۔ باتیں، ملاقاتیں، خواب، خواہشیں، وعدے، ارادے، گیت، نظم میں خط، تحفے، اس معصوم محبت پہ کالے بادل اس وقت لے آئے جب نواب صاحب کو اس تعلق کا علم ہوا، اور احمد کو فوراً نکال دیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ یاسمین کی منگنی بھی کر دی گئی۔ گو کہ نواب صاحب زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے، لیکن ان کے بعد یاسمین کی سوتیلی ماں نے یاسمین کی ایک نہ سنی اور زبردستی وہ رشتہ برقرار رکھا، یہاں تک کہ بھائی فیروز علی خان بھی کچھ نہ کر پایا، اور رانی صاحبہ نے آنن فانن شادی کی تاریخ رکھ دی، اور یاسمین پر پہرے بٹھا دیے کہ وہ حویلی کی دہلیز سے باہر قدم نہ نکالے۔ یاسمین کے لیے اس کا کمرہ اور کمرے کے عقب والا بائیں باغ ہی زندگی بن گیا، اور وہ رات رات بھر جاگ کے یہاں محبت کے گیت گاتی، نظمیں کہتی۔ اس کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ رخصتی سے قبل زہر کھا لے گی، اور اس کی موت ہی حویلی والوں کے ظلم کا بدلہ ہوگی۔ یہ یاسمین کی کہانی تھی، سجل کی کہانی سے ملتی جلتی تھی بھی اور الگ بھی۔ سجل نم آنکھوں سے اس کی کہانی سنی تھی، اور صبح کی روشنی پھوٹنے تک وہ یاسمین کی محبت کے غم میں سرتاپا بھیگ چکی تھی۔ ولیم بیٹا، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ تم اتنے دنوں بعد گھر لوٹے ہو اور پہلے کی طرح بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے۔ ماں نے اوپن کچن کے کاؤنٹر کے اس پار سے ولیم کے چہرے کو دیکھا، جو کہ خاموش اور اداس تو تھا، مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی۔ ولیم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہا ہے، ورنہ میرے ساتھ تو یہ اس طرح کبھی نہیں ہوتا، والدہ نے بھی تائید کی۔ مسکرایا۔ نہیں موم ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موم ڈیڈ، آپ پلیز یہاں میرے پاس بیٹھیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ولیم اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بولا، میں یہ ڈنر تو بنا لوں ڈنر سن، پھر بات کریں گے ڈیئر سن، پھر بات کریں گے۔ مسز روچر اپنے بیٹے کے لیے خصوصی تیاری میں مگن تھی۔ پلیز موم،
میں چاہتا ہوں آپ ابھی میری بات سنیں۔ ولیم کی سنجیدگی نے والدین کو چونکا دیا اور والدہ کچن کا کام چھوڑ کر بیٹے کے سامنے رکھے کاؤچ پر شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہو ولیم، کیا کہنا ہے؟ والدہ ہمتن گوش تھیں۔ مام، ڈیڈ، میں جو بات کہنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بات بہت تأمل سے سنیں، بہت اطمینان سے، اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس نے آغاز کیا۔ تم کہو ولیم، ہم تمہیں اپنے اعتماد کا یقین دلاتے ہیں، والد نے کہا۔ ولیم لمحہ بھر خاموش رہا اور مناسب الفاظ اپنے اندر تراشتا رہا۔ پھر اس نے شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، کا ورد کیا اور بولنا شروع کیا۔ ماں، ابو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں الحمدللہ مسلمان بن چکا ہوں۔ ولیم کے الفاظ کتنی دیر فضا میں گونجتے رہے اور اس کے بعد مکمل سناٹا تھا جو ارد گرد رقصاں تھا۔ والدین کا چہرہ اتر چکا تھا اور ایک گہرے صدمے کا غماز تھا۔ مسز روچر نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اپنے شوہر کے چہرے پر وہ عکس تلاشا نہ چاہا جو ان کے اس اپنے چہرے پر تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ خوشی ہے کہ میں گمراہی کے اندھیروں سے نکل آیا۔ وہ مزید بولا، مجھے حیرت ہے ولیم کہ تم نے اتنی آسانی سے یہ سب کیسے کر لیا اور کیوں کیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ والدہ شدت جذبات سے بولی، غلط ہے مدر، یہ سب غلط ہے۔ یہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کا غلط عکس ہے۔ دہشت گردی کا، جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، قتل و غارت گری کا نہیں۔ اس مذہب نے مجھے سکون دیا ہے، وہ ایک ذات کے آگے سجدہ کرنے سے میں نے پا لیا ہے۔ ولیم کے لہجے میں وہی سکون عکس در عکس چمک رہا تھا۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور والدہ کے گھٹنے پہ رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے دراز نو بیٹھ گیا۔ ماں، کیا آپ ایک خدا پر، ایک تخلیق کرنے والے پر یقین نہیں؟ اس نے پوچھا۔ والدہ نے نم آنکھوں سے گردن اثبات میں ہلائی۔ اسلام کا پہلا اصول، پہلا کلمہ یہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، وہ ان دنیاوی رشتوں سے مبرہ ہے، اعلیٰ ہے اور وہ اس پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے تخلیق کیے ہیں یہ دونوں جہان، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشاں۔ کیا غلط کہا ہے امی؟ کیا یہ غلط ہے؟ یہ کہتے ہوئے ولیم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ والدہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ بیٹے کی باتوں کا اثر دیکھ کر والد بھی حیران تھے۔ کیا آپ کو پیغمبران دین پر یقین نہیں؟ آدم حوا پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر اور عیسیٰ پر، جو کہ مریم کا بیٹا اور اللہ کا نیک بندہ تھا؟ ولیم نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، مجھے ان سب پر یقین ہے، والدہ نے کہا۔ آپ نے کیا بائبل میں نہیں پڑھا جیسس کا بیان، اس کی پیش گوئی کہ ایک ایسا پیغمبر میرے بعد آئے گا جو لوگوں کو نجات دلائے گا، جو ایک سچے دین کا پرچار کرے گا؟ ہاں، میں نے پڑھا ہے، وہ بولی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہر مذہب سے بہتر ہے، اور یہ وہی پیغام دیتا ہے جو رب کا پیغام ہے۔ یہی پیغام ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ بھی لائے تھے، مگر لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا، ان کی عیض رسانی کی، ان کے پیغام کو تتر بتر کیا، اس کی اصل شکل مٹا دی۔ خدا کے پیغام کی اصل شکل فقط اسلام ہے، کیونکہ اس کی حفاظت خدا نے خود کی ہے۔ ولیم کی بات ٹھوس اور وزنی تھی۔ والدین دونوں خاموش تھے۔ میں اس بار گھر اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ دونوں کو بھی اسی ایمان کی روشنی سے منور کروں اور دین حق کا پرچار کروں۔ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ اس نے والد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ولیم، ہم نے تمہیں کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، تم نے جو کہا ہم نے کیا، ہم نے تمہاری خواہشات کا احترام کیا، اور آج بھی اگر تم نے اسلام لے آنے کا فیصلہ اپنی خوشی سے کیا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں، لیکن بیٹا ہمیں اس پر مجبور نہ کرو۔ والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ والدہ بھی خاموشی سے اٹھ کر کچن میں گئیں اور بے دلی سے بقایا کھانا بنانے لگیں۔ سامنے بار بار جھجکتے اور اٹھتے
اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے وہ کبھی حیرانی تو کبھی افسردگی کا شکار ہوتی رہیں۔ ولیم کی باتیں جتنی بھی پر اثر ہوں ان کے آبائی مذہب کے منافی تھیں، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ولیم کو ہیپاٹائز کیا گیا ہے، اس کا برین واش کیا گیا ہے۔ انہیں ولیم سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ مبارک ہو صوفی، ولیم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ منال کے جملے نے صوفی کو حیران سی تو کر دیا تھا۔ کیا واقعی منال؟ ہاں، اس کی مجھے ای میل آئی ہے۔ اس نے مجھے اور تمہیں کل ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کل مسجد کے پیش امام اس کی اسلامی نام رکھیں گے، منال نے اسے بتایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا منال، صوفی کو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فقط منال کے 1.5 ماہ کے تعلق سے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ خود اتنے مہینوں میں نہیں کر پائی تھی۔ آؤ میں تمہیں اس کی ای میل دکھاتی ہوں، تب تو یقین آئے گا نا تمہیں۔ منال نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منال، ورنہ میں یہ سب کرنے کے قابل نہیں تھی۔ زوفی کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا زوفشاں، یہ تو بس ہمارے مذہب کی کشش ہے جو سب اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری محبت ذات پاک کی طاقت نے کیا ہے، منال نے شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا۔ بے شک، زوفی بولی، اب تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی جا کے زونی مامی کو بتاتی ہوں، وہ پھر ماموں کو راضی کر لیں گی۔ اب کچھ مشکل نہیں ہے زوفی، ماموں تمہیں اور ولیم کو معاف کر دیں گے، تمہاری شادی قبول کر لیں گے۔ منال کی آنکھوں میں بے پناہ مسرت تھی۔ زوفشاں خاموش ہو گئی، آنکھوں میں گہری اداسی واضح تھی۔ تم خوش نہیں ہو زوفی؟ تمہیں تمہاری منزل مل گئی ہے، تمہاری محبت تمہیں مل رہی ہے، اور تمہاری محبت نے تمہارے مذہب کو قبول کر لیا ہے، نہ صرف زبان سے بلکہ روح سے۔ اور تمہیں پتہ ہے زوفشاں، ولیم بہت ہی اچھا انسان ہے۔ منال کی آنکھوں میں یقین تھا۔ خوش تو بہت ہوں منال، مگر ڈر ہے کہ کیا میں ولیم کے لائق ہوں؟ کیا میں اللہ کے اس نیک اور پرہیزگار بندے کے قد کے برابر ہوں؟ زوفشاں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں تو اتنا گناہگار سیاہکار ہوں، میں نے تو اس مذہب کو نہ پہچانا جس کی چھاؤں تلے میں پیدا ہوئی۔ ولیم نے اس مذہب کو فقط 1 ماہ میں جان لیا، جسے میں 18 سال میں نہ جان پائی۔ وہ بولی، زوفشاں، جہاں اللہ کا معاملہ ہونا وہاں گھبرایا نہ کرو۔ اسے منانے کے لیے کوئی وقت غلط نہیں، وہ تو اپنا ہے، اپنی روح سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اسے تو پکارنے کی دیر ہے، وہ اتنے قریب سے آواز دیتا ہے کہ ہم اپنی صدا کی بے باکی پر شرمندہ رہ جاتے ہیں۔ وہ تو بن مانگے دینے والا ہے، اور اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اس سے ضد کر کے مانگیں، رو کے، روٹ کے، جتا کے۔ اسے کہیں کہ تو نے یہ نوبت آنے ہی کیوں دی کہ ہم تم سے مانگیں؟ ہمیں عطا کر کے یہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے خود ہمیں مانگنے کا حق دیا ہے۔ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، اور ہمارے ان سجدوں کو رائیگاں مت کرو، اس طرح اس طرح رد مت کرو۔ منال کے الفاظ زوفشاں کو اور رلا رہے تھے۔ تم سجدہ استغفار کر کے تو دیکھو زوفشاں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ منال کے لفظوں نے اسے زندگی بخشی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیوں سے اترتا ولیم جیسے ہی لاؤنج نما لیونگ روم میں آیا، اس نے والدہ اور والد کے ہمراہ سفید چوغے میں ملبوس ایک بوڑھے پادری کو دیکھا۔ ولیم اس پادری کو جانتا تھا، وہ پاس ہی کے چرچ کا پادری تھا، اور ولیم کی والدہ اس سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ فادر، وہ آج جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے سمجھا لیں گے، وہ دوبارہ اپنے مذہب پہ لوٹ آئے گا، آپ کی پر اثر باتوں سے وہ مان جائے گا۔ والدہ کا جملہ ولیم کے کانوں سے ٹکرایا۔ ولیم لیونگ روم میں آڑے بوڑھے پادری سمیت سب کی نظریں آس کے چہرے پہ گئیں۔ ولیم ان کے پاس آ کے رکا۔ گڈ ایوننگ فادر، وہ جھک کے ہمیشہ کی طرح احترام سے بولا۔ بوڑھے پادری کے جھریوں زدہ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ سٹ ڈاؤن ولیم، والدہ نے سامنے والے صوفے پر ولیم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس کا دل خاصا مطمئن تھا، گو کہ وہ ابھی نماز مکمل طور پر سیکھ نہیں پایا تھا، لیکن پھر بھی وہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ ہر نماز اسے پہلے سے زیادہ مطمئن کرتی تھی، اور وہ اطمینان حاصل کرنے کا ایک بھی موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ فادر تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے ولیم، مسز روچر نے تحمل سے کہا۔ وہ بہت پر امید نظر آتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پادری جو ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنے مذہب کی عظمت کے قصے سنا سنا کے حیرت زدہ کر دیتا ہے، وہ یقیناً ایک کم عمر اور کچے ذہن کے لڑکے کو کاہل کر لے گا۔ بس یس فادر، میں سن رہا ہوں،
آپ کہیں، ولیم نے کہا۔ اس دوران مسٹر روچر کہیں کھسک گئے۔ مسز روچر بھی کچن کے پورشن میں رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی، لیکن ان کی سماعتیں مکمل طور پر ولیم اور پادری کی جانب تھیں۔ تمہاری ماں نے بتایا کہ تم نے مسلمانوں کا دین قبول کر لیا ہے، فادر نے پہلا سوال کیا۔ الحمدللہ، ولیم نے تشکر آمیز لہجے میں عربی میں کہا۔ جی فادر، مجھے پروردگار نے ایک مکمل مذہب پر ایمان لے آنے کا موقع دیا، میں خوش قسمت ہوں، وہ بولا۔ تم جانتے ہو اس سے تمہارے ماں باپ کو اور یسوع مسیح کو کتنا دکھ اور صدمہ پہنچا ہوگا۔ فادر پوائنٹ میں بات کرنے کا عادی تھا۔ ولیم اس کی طرف اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ جس یسوع مسیح کو آپ مانتے ہیں وہ بھی وہی مذہب لے کر آئے تھے جسے میں نے قبول کیا ہے، وہ بھی اللہ کے ویسے ہی پیغمبر تھے جیسے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولیم نے تحمل سے کہا۔ وہ پیغمبر نہیں، اللہ کے بیٹے تھے، فادر نے طیش کے عالم میں کہا۔ کیا آپ ایسے خدا کا تصور کر سکتے ہیں جس کے بیٹے بیٹیاں ہوں؟ ہمارے دین میں تو خدا سے زیادہ پاک اور مقدس ذات کسی کی نہیں ہوتی، خدا ان جبتوں سے ماروا ہوتا ہے۔ ولیم کا اعتماد دیدنی تھا اور اس کا اعتماد فادر کو بھی لرزا رہا تھا۔ یسوع مسیح مریم کے بیٹے تھے، مریم مقدس تھیں، کنواری تھیں اور پاک تھیں، فادر نے طیش میں اونچی آواز میں کہا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے تھے، تو پھر کیا نعوذ باللہ خدا مریم کے شوہر تھے؟ ولیم نے پوچھا۔ گستاخ لڑکے، اپنی زبان کو لگام دو، تم نے دہشت گردوں کا مذہب اپنایا ہے، یہ مذہب درست نہیں ہے، وہ ولیم کو ڈانٹتے ہوئے بولے۔ اسلام نے تو ہمارے مذہب کو کبھی برا نہیں کہا، اسلام عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر اور مریم کو پاک اور مقدس روح تسلیم کرتا ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور وحدانیت کا تصور ہے، اور پھر اس کی عبادت کرنا کتنا پرسکون ہوگا جس ذات کے برابر کوئی اور نہ ہو۔ ولیم کی آنکھیں پادری کی بڑی سرخ آنکھوں میں گڑی تھیں اور پادری کو ولیم کی آنکھوں میں عجیب شعاعیں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بائبل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے فادر، میں آپ کو خود اس میں سے بے شمار متضاد باتیں دکھا سکتا ہوں۔ اس مذہب کی بنیاد جس کتاب پر ہے، جب وہ کتاب ہی صحیح نہیں تو مذہب کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ولیم کے سوال کا فادر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فادر اپنا چوگا اور لاٹھی سنبھالتے ہوئے اٹھے اور چھوٹے سے لیونگ روم کا دروازہ عبور کر کے چلے گئے۔ مسز روچر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کے دین کے رکھوالے دین کا دفاع نہیں کر پائے تھے اس لڑکے کے آگے جس نے فقط 10 دن قبل مذہب تبدیل کیا تھا۔ ولیم ماں کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ماں کے کندھے پہ رکھ کے بولا، مام، اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس مذہب نے میرے لیے میری ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میری ماں بھی سچے مذہب کی طرف آئے۔ میں نے آپ کے کمرے میں کچھ کتابیں اور کچھ ویڈیو کیسٹس رکھے ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا، اور میں جلد ہی ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ضرور مدعو کروں گا۔ والدہ کے ماتھے پر بوسہ دیتا ولیم بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھائے کمرہ عبور کر گیا۔ نیازی، کیسا ہے تو؟ میں ویسا ہی ہوں جی میں تو چھوڑ کے گیا تھا، ہٹا کٹا موٹا تازہ۔ اتفاق سے نیازی نے کھلکھلا کے کہا، آج تیری آواز میں بڑی جان ہے نیازی، کیا بات ہے، روشنی مان گئی کیا؟ دانیال نے کہا، او بھی مان جائے گی پاجی، اسی تے سارا جہان پھاڑ لیں گے۔ اتفاق سے نیازی پرجوش تھا۔ نیازی احمد نیازی، خیر تو ہے، تمہاری وہ پچھلے دنوں کی اداسی کہاں گئی اور یہ تمہاری اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ دانیال حیران تھا۔ بتاؤں دانی، وہ مچلا، بتاؤ، سچی بتاؤں؟ اب بتاؤ بھی۔ میں نے نواں موبائل فون خرید لیا ہے۔ اتفاق سے یہ جو میرا نمبر ہے نا، یہ میرا اپنا ہے، نیازی بہت خوشی سے بولا۔ دانیال نیازی کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے کروڑ روپے کا بانڈ نکل آیا ہو، تو میرے در کے غریبوں کے لیے یہ سستا سا موبائل فون ہی کروڑ روپے کے بانڈ سے کم نہیں۔ تیری تے روشنی بی بی دی آواز سن لاؤں گا، بس میری زندگی کے لیے مینوں ہور کی چاہیدا۔ اتفاق سے نیازی نے سادگی سے کہا، تو سنا منال بھابی نال ملاقات ہوئی؟ ابھی تک تو نہیں، آج شوٹ سے فارغ ہوا ہوں، کل ایک دوست سے ملنے کا وعدہ ہے، سوچتا ہوں پرسوں شارق صاحب سے ملنے ان کے آفس جاؤں۔ دانیال نے کہا، کوئی نواں دوست بنا لیا؟ نیازی نو بھول کے۔ اتفاق سے نیازی کی بات پر دانیال ہنس دیا۔
تو بیویوں کی طرح حسد کر رہا ہے۔ ولیم نام ہے اس کا، اس نے میری موجودگی میں ہی اسلام قبول کیا ہے اور وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ ارے واہ، اے تے بڑا ہی چنگا ہے۔ اس کے نکاح کے چوارے اور بتاشے ضرور لے آنا اپنے نال۔ اتفاق سے اماں کہندی ہے جو بندہ نکاح کے چوارے کھا لے اگلا نکاح اسی کا ہوتا ہے۔ اتفاق سے نیازی نے کہا اچھا لے آؤں گا، اب میں فون رکھوں، تیری آواز بڑی سونی لگدی ہے میرے نویں موبائل تے ذرا ایک دو باری فون کر روزانہ۔ نیازی کے بے ساختہ پن پر دانیال مسکرایا، اور سن لے بھابی کے بغیر تیری حاضری نہیں لگے گی، آئی سمجھ؟ نیازی نے دھمکی دی۔ اوکے باس، اللہ حافظ۔ دانیال نے فون رکھ دیا۔ وہ بازار جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ حمزہ توقیر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول ہی تو گئے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے انبساط۔ اس کا حلیہ عجیب بکھرا بکھرا اور بے ربط تھا، وہ کہیں سے بھی پہلے والا حمزہ نہیں لگ رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، بڑا ہوا شیو، سانولی سی رنگت اور مرجھائی ہوئی سرخ آنکھیں۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اکڑ پن سے بولی۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، مجھے حق ہے تم سے بات کرنے کا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز تم اپنے گھر واپس آ جاؤ، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، ہم دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے۔ کاش یہ تم پہلے سوچتے حمزہ، کاش مجھے اغوا کرنے سے پہلے تمہیں یہ خیال آتا، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیج کے مجھ سے باعزت طریقے سے شادی کرتے، کم از کم میں رسوا تو نہ ہوتی، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ نبسات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ہر دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع تو دو، میں برا نہیں ہوں۔ انبساط، میں بہک گیا تھا، اپنی دولت کے ذہن میں بھول گیا تھا کہ محبت انسان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ مجھے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا تھا انبساط، مجھے صرف خریدنا سکھایا گیا تھا، چھیننا سکھایا گیا تھا۔ وہ لفظ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ تلافی کیسے ہو سکتی ہے حمزہ؟ وقت اپنے ساتھ بہت کچھ لے جاتا ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتا، تمہاری کوئی تلافی میری زندگی کا یہ داغ نہیں دھو سکے گی حمزہ۔ وہ بولی، میں تمہاری محبت میں دیوانگی کی حد تک چلا گیا ہوں انبساط، مجھ پر رحم کرو، میں اس دکھ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کے عین سڑک کے درمیان کھڑا تھا۔ محبت میں اور گناہوں کو دھونے میں بہت فرق ہوتا ہے حمزہ، میں چاہتی ہوں کہ تم اس گناہ میں اور تڑپو، اس کے ساتھ جیو اور اسی کے ساتھ مر جاؤ، چھوڑ دو میرا راستہ۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑا کے بولی، چلو ہم کہیں چل کے بات کرتے ہیں بیٹھ کے اطمینان سے، شاید تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ بولا، تم تو اٹھا کے لے جانے کے اور زبردستی اپنے منوانے کے عادی ہو، تم کیا کنوینس کر سکتے ہو اور تم کیا سمجھا سکتے ہو حمزہ؟ اس کے طنز نے حمزہ کی زبان بند ہی تو کر دی تھی۔ حمزہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ دامن بچا کے کترا کے وہاں سے گزر گئی۔ حمزہ چاہ کر بھی اسے روک نہ پایا۔ اس گھر کو کسی عورت کی بہت ضرورت ہے باسط، اریبہ کی کمی پتہ نہیں پوری ہو کہ نہ ہو، لیکن کم از کم اس بکھرے گھر کو سمیٹا تو جا سکتا ہے نا، نشاط نے کہا۔ ہاسپٹل کی ذمہ داری بھی بھرپور طور پر تمہارے کندھوں پر آن پڑی ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ تم گھر آ جاؤ، باسط نے چائے کا گھونٹ بھر کے کہا۔ اس حادثے کے بعد امی جان پر بھی بڑھاپا آ گیا ہے، اب ان میں بھی ہمت نہیں رہی معاملات سنبھالنے کی، گھر کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے باسط، آپ بے شک اپنی امی سے بات کر لیں، شادی سادگی سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ باسط مؤثر تھا، مگر نشاط کے لیے باسط سے شادی پہلے کی طرح خوشنما اور آسان نہیں تھی، کیونکہ ثبت حسن اس کی پہلی محبت تھا اور ثبت نے اس کی جگہ اریبہ کو چنا تھا، لیکن اب اریبہ نہیں تھی، ثبت اس کی دسترس میں ہو سکتا تھا۔ ثبت اور اس کے بیچ سے اریبہ ہٹ گئی تھی، لیکن اب ثبت اور اس کے بیچ باسط تھا، باسط جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، باسط جو اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت بھی کیسے کیسے دن دکھاتی ہے، جب جس چیز کی چاہت ہوتی ہے تب وہ ملتی نہیں، اور جب وہ اتنی قریب آتی ہے کہ اسے ہاتھ بڑھا کے چھو لیا جائے تو اس تک ہاتھ بڑھانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ثبت کو آج حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، ٹوٹے دل پر گھات لگانا قدرے آسان ہے۔ ثبت ٹوٹا ہوا تھا، اسے اپنی محبت کے سار میں باندھنا پہلے کی نسبت آسان تھا، مگر باسط کی محبت اور اس کی شادی کا اصرار، وہ کیا کرتی کیا نہیں۔ میں چاہتا ہوں سادگی سے نکاح کے بعد تم گھر آ جاؤ، اگلے ہفتے کے کسی دن، وہ کہنا چاہتی تھی اتنی جلدی، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔
اور پھر انتہائی سادگی اور انتہائی خاموشی سے وہ باسط کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی، جس گھر میں وہ سبت کی بیوی کے روم میں آنا چاہتی تھی۔ بجھی بجھی اداس اور بے وجہ آنسو بہاتے دلہن کی زندگی میں یہ کیسا دن آیا تھا کہ جب اس نے بہت کچھ کھو کے ذرا سا کچھ پایا تھا، اور اس کے یہ احساسات اس کے شریک سفر سے بھی چھپ نہیں پائے۔ جولائے روسی میں اپنی اداس دلہن سے پہلا سوال باسط نے یہی کیا تھا، اتنی خاموش کیوں ہو تم نشاط؟ کیا گھبرائی ہوئی ہو یا اس طرح سادگی کی شادی پر خوش نہیں ہو؟ اس کے ہاتھ کو تھامے بولا، ذرا سی تھک گئی ہوں۔ اور پھر سب کچھ اتنی جلدی اور اتنا اچانک ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی طرح کی خوشی اس کے چہرے پہ نہیں تھی۔ تم سونا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر نشاط نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اوکے، تم آرام سے کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ، میں کچھ دیر سبت بھائی کے پاس بیٹھ جاؤں، پھر میں بھی آ کر سو جاؤں گا۔ باسط یہ کہہ کر اپنے کپڑے تبدیل کر کے سبت کے کمرے میں آ گیا اور اس سے باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ دوسری طرف اس کی دلہن دیر تک سوتی آنسو بہاتی رہی۔ آج اس نے حقیقی طور پر اپنی محبت کھو دی تھی۔ عدنان اور فیروز علی خان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار جنگل میں شکار کی غرض سے نکلے تھے۔ جنگل کا راستہ خاصا الجھا ہوا اور مشکل تھا، مگر فیروز خان نہایت مہارت سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور عدنان کا گھوڑا اس کے پیچھے تھا۔ اس علاقے میں گھنے درختوں کے باعث جیپ یا گاڑی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے گھوڑوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ اچانک 10-15 افراد پر مشتمل گروہ نے ان کا راستہ روکا۔ اترو گھوڑوں سے۔ ایک شخص نے رائفل تان کے عدنان اور فیروز خان کو گھوڑوں سے نیچے اتارا۔ وہ دونوں اتر گئے۔ ایک شخص نے فیروز خان کے اوپر رائفل تان لی اور دوسرا شخص عدنان کے اوپر رائفل تان کے پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ عدنان، اس نے مختصراً نام بتایا۔ نام نہیں پوچھا، یہ بتاؤ نواب کے کیا لگتے ہو؟ اس نے رائفل سے عدنان کو دھکا دیا۔ عدنان، تم جاؤ، یہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے دشمن کے کارندے ہیں، انہیں صرف مجھ سے کام ہے۔ نواب فیروز خان نے اس سے کہا، میں آپ کو اس طرح ان لوگوں کے درمیان چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ نواب صاحب، یہ جوگی ہیں، انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ عدنان یہ کہتے ہی اپنے پاس کھڑے رائفل برادر سے رائفل پکڑی اور جمپ لگاتا اسی رائفل برادر کے اوپر رائفل تان کے کھڑا ہو گیا، اور یہ اچانک پھرتی دیکھ کے دو اور افراد ہلچل میں آ گئے اور عدنان پر حملہ کرنے لگے، لیکن عدنان نے کلا بازی کھائی اور ان دونوں کے سینے پہ بیک وقت لات مار کے انہیں گرا ڈالا اور اس شخص کے سر پہ رائفل تان لی جس نے نواب کے اوپر نشانہ باندھ رکھا تھا۔ چھوڑ دو نواب صاحب کو، وہ بولا، یہ ہمارے آدمی ہیں۔ عدنان، چھوڑ دو ان کو۔ فیروز خان نے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے رائفل لے لی۔ تمام زمین پر گرے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور درختوں کے جھنڈ سے نواب فیروز کا، منشی بھی آدم کا۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا نا منیم جی؟ نواب نے مسکرا کے اپنے منیر سے پوچھا۔ منیم نے اطمینان سے اس بات میں گردن ہلائی۔ عدنان ابھی تک یہ ماجرا سمجھ نہیں پایا تھا۔ فیروز خان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ معاف کرنا دوست، ہمیں تو تم پر اعتبار تھا، لیکن تمہیں قابل بھروسہ جاننے کے لیے تمہارا امتحان لینا تھا، اور یہ مشورہ منیب جی کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ تم ہمیں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، لیکن تم نے اپنی بہادری سے وہ سب غلط ثابت کر دیا۔ نواب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، عدنان کو وہ دن یاد آ گیا جب صوبان شاہ نے بھی اسی طرح سے اسے امتحان میں ڈالا تھا۔ پہلے بھی اللہ نے عزت رکھی ہے اور ہر امتحان سے نکل آیا ہوں، آگے بھی وہی مالک ہے۔ عدنان تمسخرانہ مسکرایا۔ ہمیں فخر ہے تمہارے جیسے دوست پر۔ فیروز خان نے اسے پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ چچا سائیں، بی بی صاحبہ ضد کر رہی ہیں کہ انہیں مراد پور جانا ہے، جبکہ انہیں جانے کا کوئی ضرورت بھی نہیں۔ صوبان شاہ نواز شاہ سے روبرو تھا، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا وہ ملی نہیں۔ نواز شاہ نے دلیل دی، لیکن ان کی بیٹی وہاں محفوظ ہے، ٹیلی فون کی سہولت نہیں، وہاں موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ، صوبان نے کہا۔ تو پھر آپ یہاں کیوں ہیں؟ صوبان شاہ، اصولاً تو آپ کو بھی وہیں ہونا چاہیے، میں فقط اپنی طبیعت کی خرابی اور الیکشن کی مصروفیات کے باعث یہاں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری حالت، زخموں نے ابھی تک مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ وہ یقین دلاتے ہوئے بولا، میں آج مراد پور روانہ ہو رہا ہوں اور 1-2 دن آرام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے اسلام آباد اور پھر آگے نکل جاؤں گا۔ میں نے ملائیشیا کے لیے بکنگ بھی کروا دی ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو ٹکٹ دکھا سکتا ہوں۔ مراد پور کے مشکل راستے کا تو آپ کو علم ہے، درمیان میں ہمیں دشمن کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بی بی صاحبہ کو کہیں، انہیں سمجھائیں کہ وہ تکلیف نہ کریں، سجل با حفاظت ہیں۔
صبحان کی دلیلیں نواز شاہ کو قائل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں بڑی بیوی سے بات کرتا ہوں، تم بے فکر ہو کے مراد پور جاؤ، یقیناً وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ نواز شاہ نے کہا، بہت شکریہ چچا سائیں۔ وہ مطمئن ہو کے ان کے کمرے سے نکل آیا اور کمرے میں آ کے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ موبائل پر بجنے والی بیپ نے اسے متوجہ کیا۔ جانے من تیار رہنا، 2 دن بعد ہماری ملائیشیا کے لیے فلائٹ ہے۔ وہ اپنی عارضی محبوبہ سے مخاطب تھا۔ ہاں، بظاہر تو یہ ہنی مون میرا اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، لیکن میرے ساتھ تم ہوگی، ساری صبح ساری شامیں تمہارے نام۔ وہ مسکرا کے بولا، ابھی نکلنے والا ہوں اور سیدھا اسلام آباد پہنچوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ کتیا کی بچی، دولت کی پجارن، اسی عورت کے لیے صبحان کی زبان پر گالیاں تھیں جس سے 2 لمحے قبل وہ محبت جتا رہا تھا۔ عورت کی عزت شاید اس کے دل میں کچھ نہیں تھی، چاہے وہ نگار بی بی ہو یا چندہ، سجل ہو یا سجل کی ماں، اور دنیا کی کوئی بھی عورت ہو، صبحان کے لیے وہ فقط پاؤں کی جوتی تھی۔ سجل کے معاملے میں اسے پریشان ہونا چاہیے تھا کہ وہ گزشتہ اقبال سے کہاں ہے، مگر وہ پریشان نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس کی سرشت میں نہ تھا کہ وہ کسی کے غم میں گلے۔ یہ اس کے لیے زندگی کا ضیاع تھا۔ اسے شک تھا کہ روکی کے بندے سجل اور عدنان کو اغوا کر کے یا تو ہلاک کر کے بھاگ گئے ہیں، لیکن بہر صورت صبحان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ روز اول کی طرح مطمئن تھا، اسے کوئی غم فکر اور پریشانی نہیں تھی، اور اب تو بڑی بی بی نام کی مصیبت سے بھی وہ جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں تھی۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت بہت محبت کرتا ہے سجل، دیوانوں کی طرح مجھے چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کا دل میری محبت میں رچا بسا ہے، وہ میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یاسمین نے بہت یقین کے ساتھ کہا، آپ اس کے پاس چلی جائیں یاسمین، آپ خدا اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگائیں۔ سجل نے اسے سمجھایا، محبت تو بہت ہے اس سے سجل، لیکن اپنے خاندان اور نسلوں کی عزت کا داؤ پہ لگانا نہیں چاہتی۔ نوابوں کو مجھ سے نہیں، لیکن مجھے نوابوں سے ضرور محبت ہے، وہ بولی۔ تو پھر آپ اپنے بھائی سے بات کریں، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھیں گے آپ کی بات کو۔ بھائی بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں، جس طرح باپ مرد ہوتے ہیں۔ وہ دل جلے پن سے مسکرائی، آپ کہیں تو میں بات کروں یا پھر عدنان سے کہوں؟ فقط 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں میری پامالی میں اپنی لاج کی صورت میں نوابوں کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ کیا وہ صورت خاندان کی بے عزتی کا باعث نہیں بنے گی؟ مگر وہ سب دیکھنے کے لیے زندہ تو نہیں رہوں گی نا، اور میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ میرے لیے احمد صفات ہی کا زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حل اس طرح نہیں ہوتے، زندگی اتنی بے مول نہیں ہوتی اور نہ بار بار میسر آتی ہے۔ یہ تو وہ کڑوی گولی ہے جو بہر صورت نگلنی ہے۔ موت کے اس پار کیا ہے، کس کو پتہ، کیا معلوم موت زندگی سے بھی بڑی سزا ہو۔ سجل نے کہا، تو پھر میرے لیے اور کیا راستہ ہے سجل، میں اور کیا کروں؟ تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، نہ جانے تم میں ایسا کیا ہے کہ میں نے تم سے اپنی ہر بات شیئر کی۔ وہ بے بسی سے بولی، اگر بہن کا ہے تو بہن کی بات ماننی پڑے گی۔ آپ ہی کی طرح میری بھی کوئی بہن نہیں ہے اور میں نہیں چاہوں گی کہ میری بہن زندگی سے اس طرح ہاتھ جائے۔ سجل نے اس کے مخملی سے مخروطی ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تم کیا کرو گی سجل؟ میں جو بھی کروں گی اچھی طرح سے کروں گی اور خیال رکھوں گی کہ میری بہن کی زندگی خوشیوں سے مسرتوں سے منور ہے اور قدم قدم پر وہ زندگی کی خوشیاں سمیٹے۔ سجل نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یاسمین کے بہتے آنسو آپ تھم گئے تھے۔ عدنان نے حویلی واپس آنے کے بعد پاکستان رابطے کی پوری کوشش کی تھی اور اس نے عثمان سے رابطہ کر کے اسے صورتحال بتا دی تھی۔ اریبہ کی موت کی خبر نے عدنان کو بھی توڑ دیا تھا اور وہ یہ خبر سن کے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ عثمان سے اس نے واپسی کے مشورے اور اپنی پھپھو کی اطلاع سے متعلق بات چیت کی اور فون رکھ دیا۔ وہ مسلسل اریبہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اریبہ ان کی بہت اچھی دوست، ان کے گروپ کی جان، زندگی سے بھرپور لڑکی، اور وہ کیسے بھلا سکتا تھا ان دونوں کو، ان خوبصورت ساتوں کو جو ان تمام دوستوں نے اکٹھے دیکھی تھی۔ اریبہ کی سبز سے ملاقات، محبت، منگنی، شادی ابھی کل ہی کا تو ذکر لگتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا عدنان، اتنے چپ سے کیوں ہو؟ یاسمین کمرے سے آتی سجل سے اسے دلان میں خاموش کھڑے پایا تو پوچھا، ایک بری خبر ہے سجل، کیا ہوا؟ اریبہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نم آنکھوں کو اس نے پوچھتے ہوئے کہا۔ سجل کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان آن گرا۔ کیا کہہ رہے ہو عدنان؟ ہاں، میں نے ابھی عثمان سے بات کی، پچھلے دنوں کراچی کے ایک بم دھماکے میں ہماری اریبہ
عدنان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے اور سجل تو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے دلان کی دیوار سے سارا لے کے زاروں قطار رو رہی تھی اور مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ خود کو سنبھالو سجل، زندگی کبھی کبھی اس طرح کے صدمے دے دیا کرتی ہے، عدنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے آنسو چھپاتا عدنان عبور کر گیا اور چکراتے سر، نفی کرتے ذہن و دل اور چھلکتی آنکھوں کے سامنے فقط اریبہ کا پرکشش چہرہ اور آواز تھی، اور وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ اس نے ایک بہن تو بنا لی، لیکن تقدیر نے اسے بہنوں سے بھی بڑھ کر سہیلی یوں چھین لی تھی۔ اسے نہر والی حویلی کرچی کرچی ہو کے اپنے اوپر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پاکستانی دوست، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میری محبوبہ اس کی کزن تو تھی ہی، لیکن تمہاری کرشماتی شخصیت نے خوب جادو جگایا ہے۔ سڑک پر چلتا ولیم بہت خوشی سے بولا، میرا نام تو تم مربتاً لے رہے ہو ولیم، اصل جادو تو تمہاری محبوبہ کا ہے۔ دانیال براؤن کلر کے لانگ کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ہم قدم چل رہا تھا۔ آج آسمان بادلوں سے مکمل طور پر ڈھکا تھا، بارش کا مکمل ارادہ تھا، اور آج ولیم دانیال کو زوفشاں سے ملانے کی ویسٹ لندن کے اس پارک میں آ رہا تھا جہاں وہ پہلے ملتے تھے۔ آج میں اس سے پورے 4 ماہ بعد ملوں گا۔ وہ میری محبوبہ، میری پیاری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں، وہ میری زندگی ہے۔ دوست زندگی، ولیم نے تکین سے کہا، تم نے تو اس کی خاطر اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لی، تمہاری محبت واقعی بہت گہری ہے۔ دانیال نے تسلیم کیا، یہ عظیم الشان انقلاب حقیقی طور پر اس کی محبت نے مجھے دیا ہے۔ میں کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس لڑکی کی محبت نے مجھے بنایا، اس عظیم عزم کے سائے تلے لے آئی مجھے اس کی محبت۔ وہ بولا، تم میری دوسری شادی میں آؤ گے نا دانیال؟ دوسری شادی؟ وہ الجھا، یہاں کے کورٹ میں ہماری شادی پہلے ہو چکی ہے، اگلے ہفتے ہمارا اسلامی طریقے سے نکاح ہو رہا ہے، ہوئی نا ہماری دوسری شادی؟ ویسے ہمارا ولیمہ بھی ہوگا عین پاکستانی سٹائل میں، یہ اس کی کزن کی پیش گوئی ہے۔ ارے پھر تو بڑا مزہ آئے گا، بلکہ ہم دوست مل کے تمہارے گھر پر مہندی بھی ارینج کریں گے، لڈی اور بھنگڑا ڈالیں گے۔ دانیال نے کہا، یہ لڈی اور بھنگڑا کیا ہوتا ہے؟ ولیم نے حیرانی سے پوچھا۔ دانیال نے کوٹ سے ہاتھ نکالے اور بھنگڑا ڈالنے کے سٹائل میں اونچے اٹھائے، یہ تمہارے اوپر اور جینس کی طرح ہماری روایتی رقص ہے۔ وہ بولا، ارے واہ، پھر تو میں بھی کروں گا یہ مزیدار رقص۔ ولیم مسکرایا۔ پارک تک پہنچتے پہنچتے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں بہت گھبرا رہا ہوں ڈینڈل، میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے، میں اس سے کس طرح ملوں گا؟ ولیم نے کہا، جیسے پہلے ملتے تھے اسی طرح۔ دانیال مسکرایا، پہلے اور بات تھی، پہلے میں ولیم روجر تھا، اب عمر عبداللہ ہوں۔ ولیم فخر مند لہجے میں بولا، تو عمر عبداللہ اپنی بیوی سے ملنے سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہ سامنے بیٹھے فلورسٹ سے اچھے سے پھول خریدو اور اسے جا کے ملو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دانیال نے کہا، یہ 2-3 منٹ کا وقفہ کس لیے؟ ولیم حیران ہوا، تاکہ تمہاری گھبراہٹ کچھ کم ہو سکے، اب جاؤ۔ دانیال نے اسے دھکا دے کے آگے کیا، فلورسٹ سے گلدستہ بنوانا مت بھولنا۔ دانیال نے اونچی آواز میں اسے یاد دلایا، اور پھر ولیم نے سرخ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنوایا۔ جب سے پیسے ادا کیے اور ہلکی ہلکی بارش میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں منال نے صوفی کے ہمراہ آنے کا کہا تھا، وہاں اس مخصوص پیڑ کے نیچے لگے سفید سنگی بینچ پر ولیم کو صرف منال بیٹھی نظر آئی۔ بہت دیر لگا دی تم نے مسٹر ولیم روچر، میں سردی میں برف کا تو بن گئی ہوں، منال نے چھٹتے ہی شکایت کی۔ عمر عبداللہ، ولیم نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ منال لمحہ بھر خاموش ہو گئی۔ آج واقعی سے ولیم میں ایک نیا شخص نظر آیا تھا، عمر عبداللہ کی پرانی شخصیت پر ہر طرح سے حاوی تھا۔ السلام علیکم، آئی ایم عمر عبداللہ، محمد عمر عبداللہ۔ وہ مسکرا کے جھکا، وعلیکم السلام۔ منال کے لبوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ مسز عمر عبداللہ کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ وہ بولا، یہاں۔ منال نے اوور کوٹ کی جیب کی طرف اشارہ کیا اور زوفی کا خط ولیم کو دیا۔ کیا مطلب؟ زوفی نہیں آئی؟ ولیم کو مایوسی ہوئی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ نکاح والے روز تم سے ملنا چاہتی ہے، تمام فارمیلٹیز کے بعد، اور باقی سب اس خط میں اس نے لکھ دیا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ پھولوں کا گلدستہ تم ہی لے لو۔ ولیم نے وہ گلدستہ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے مسکرا کے لے لیا، اور کچھ ہی فاصلے سے یہ منظر دانیال نے دیکھ لیا تھا، اور دانیال بخاری کی دنیا اجڑ گئی تھی، وہ پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ ولیم کی محبت، اس کی بیوی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں، اس کی منال، ہاں
وہ منال کو کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ یہ چہرہ وہ کس طرح بھلا سکتا تھا؟ اسی چہرے کو تو اس نے پل پل دعاؤں میں مانگا تھا، لمحہ لمحہ چاہا تھا، اس کے ساتھ کی تمنا کی تھی، اس کے خوابوں میں راتیں گزاری تھیں اور اس کی چاہت یوں پامال ہوئی تھی۔ سات سمندر پار اس طرح کس کی ہو گئی تھی، اتنی آسانی سے اسے بھلا ڈالا تھا۔ برستی بارش میں تیزی آ گئی، ساتھ ہی دانیال کی آنکھوں کی بارش میں بھی۔ منال اور ولیم درخت کے نیچے چھپ گئے تھے۔ ولیم نے اپنے کوٹ کا ایک حصہ منال کے سر کے اوپر سائبان بنا رکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، محبت کی دوستی کی مکمل تصویر لگ رہے تھے، اور دانیال بخاری کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ آج جس محبت کو پانے وہ سات سمندر پار آیا تھا، آج وہ محبت اس کی نہیں تھی۔ وہ سارے سمندر جن کا فاصلہ وہ طے کر کے آیا تھا، ان تمام سمندروں کی لہریں اس کے کمزور وجود پہ آ گری تھیں۔ وہ ڈوب رہا تھا، ساتوں کے ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آن گرے تھے۔ محبت نے اسے کیسی منزل دکھائی تھی؟ وہ تو ابل اعتماد تھا، پھر یہ نامرادی اس کی قسمت میں کیوں آئی؟ وہ تو فتح کی خواہش دل میں لے کر یہاں آیا تھا، پھر یہ ہار کیسے اس کا مقدر بنی؟ اس کی خوشگمان خوبصورت محبت تو فقط اس کی اپنی تھی، وہ کسی اور کی دسترس میں کس طرح آ گئی؟ کیا اس سے انتظار ممکن نہ ہو سکا؟ کیا ہجر زدہ شامیں کاٹنا اس کے بس میں نہ تھیں؟ کیا اپنی محبت کا مان رکھنا، اپنے وعدوں کا پاس رکھنا اس کے لیے آسان نہ تھا؟ کیا کسی کے خوابوں کے گروندوں کی حفاظت اسے ممکن نہ ہو سکی؟ کیا تھا ایسا کہ وہ وفا نہ کر سکی؟ اس کی معصومیت میں پہلے تو کبھی کوئی فریب نہیں تھا، اس کی آنکھوں، اس کی باتوں میں اس سے قبل تو کوئی دغا نہ تھا۔ وہ تو اول دن سے سچی تھی، اول دن سے پر امید تھی، با وفا تھی، خوش قسمت، با مراد تھی۔ پھر اس کا حوصلہ کہاں ٹوٹا؟ مسلسل بارش میں بھیگتا دانیال عجیب سوالوں کے گرداب میں پھنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی منال ولیم کی بیوی کے روم میں کھڑی تھی۔ وہ اور برداشت نہیں کر پایا اور تیز رفتاری سے اس پارے کے احاطے سے باہر نکل گیا، اپنے تمام رشتے، تمام ناطے اور منال سے جڑے تمام خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر کے۔ اسے برستی بارش کی تیزی کا، خنکی کا کوئی ہوش نہیں تھا، اسے فقط منال کی صفائی کا خیال تھا۔ محبت نے اسے کس طرح کا امتحان لیا تھا؟ یہ محبت کون سی منزل تھی؟ آج برستے آسمان کے کونے پہ کھڑا محبت کا فرشتہ اس خوبصورت محبت کے یوں فنا ہونے پہ آنسو بہا رہا تھا۔ آج فرشتے کا دل بھی ایک صفاق غم اور اپنے اوپر جھیل رہا تھا۔ کیسا کٹھن یہ عشق ہے جس کی ہر ایک بازی ہاری ہے، پھولوں جیسے سچے جذبے پھر رستے کیوں خار ہی ہیں۔ یہ کیسے ان دیکھے دشمن جن کے لب پر شکوے ہیں، یہ کیسے انجانے روگی جن کے زخم یوں گہرے ہیں۔ یہ کیسی منزل ہے جس نے سارے جذبے چھین لیے، یہ کیسی محفل ہے جس نے سارے اپنے چھین لیے، یہ کیسا عشق کہ جس نے کومل دل کو لوٹ لیا، یہ کیسا ہے روگ کہ جس میں تن من سارا ٹوٹ گیا، یہ کیسی تھی آگ کہ جس نے خواہش کے گھر جلا دیے، یہ کیسی تھی یاد کہ جس نے حرف دعا تک بھلا دیے، یہ کیسی چاہت تھی جس نے دل کو میرے چاک کیا، یہ کیسی تھی وفا کہ جس نے ہر ایک سبق بے باک کیا۔ میں نے تو ایک پاک سے جذبے کی خاطر گھر چھوڑا تھا، کیا یہ کیسا رشتہ تھا جس نے دل کو یوں بے مول کیا، یہ کیسا رشتہ تھا جس نے دل میں زہر یوں گھول دیا۔ وہ آنسو بہاتے بہاتے پیدل سفر کرتے نہ جانے کب تک بارش میں بھیگتا گیا اور بہت مشکل سے اس ہوٹل تک پہنچا جہاں وہ رکا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں ہی اجالا علی کو اپنا منتظر پایا۔ اس کی حالت اتنی درگوں تھی، اتنی بکھری ہوئی تھی کہ وہ آج چاہ کر بھی اجالا سے بے رخی نہ برت سکا۔ اس کے کمرے میں لے آیا اور اس کی طرف سے محبت ملنے کی ہی دیر تھی کہ دانیال بخاری آج اس کے پہلو میں بکھر گیا۔ آج وہ اس کے سامنے دیر تک اپنی محرومیوں پہ آنسو بہاتا رہا اور اجالا کے لیے یہ موقع بہت سنہرا تھا۔ اس نے اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کیا اور فوراً گھات لگا دی۔ دانیال کا ٹوٹا پھوٹا وجود ایک بار پھر زخمی ہو گیا۔ شدید بخار کی حالت سے 2 روز بعد اسے ہوش آیا۔ وہ لندن کے ہی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور اجالا اس کے پاس تھی، اس پہ بے طرح اپنی توجہ کے پھول نچھاور کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اجالا اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شکر ہے دانی، تمہیں ہوش آ گیا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اجالا کی آواز اور خوشی میں واپسی نے اس کے ذہن پر چھائے غنودگی اور بے ہوشی کے پردے ہٹا دیے اور اسے گزری تمام ساتیں یاد دلا دیں جنہوں نے اس کی محبت اسے چھین لی تھی اور اسے محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ منال کی بے وفائی، ولیم کے محبت بھرے جملے، اپنی ہزاروں امیدیں اور بے پناہ انتظار،
سب کچھ پاش پاش ہو گیا تھا، کسی کچے کانچ کی طرح تڑاک سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ شاید اس گناہ کا نتیجہ تھا جو لاشعوری طور پر اس نے اجالا کے ساتھ کیا تھا اور جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا، لیکن سزا تو پھر سزا ہوتی ہے۔ گناہ سے بچنے والوں کے ہاتھ جب کسی کیچڑ میں لت پت ہو جائیں تو اللہ پاک ہاتھ دھونے سے قبل انہیں احساس ضرور دلاتا ہے کہ انجانے میں انہوں نے کیا کر ڈالا ہے۔ انسانوں کا اعتبار تو ہر کوئی توڑتا ہے، لیکن جب کوئی پروردگار کا اعتبار توڑے تو پھر اسے اس کا ازالہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ رحیم اور حلیم تو اس کی صفات ہیں ہی، لیکن جبار بھی وہی ہے، بے نیاز بھی وہی ہے۔ انسان جب اشرف المخلوقات ہونے کے ضیم میں آگے اپنے پروردگار کا خوف دل سے نکال کے اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو پروردگار کہیں نہ کہیں اسے احساس ضرور دلاتا ہے کہ میں ہوں، اور یہ احساس کچھ بے حس لوگوں کو جھنجھوڑ نہیں پاتا، لیکن احساس اور درد مند دل اس احساس سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ پروردگار کے غصے اور ناراضی سے بھی حدود درجہ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ پروردگار سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ان کا پور پور اس کے احسانات میں ڈوبا ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو بہکانے میں شیطان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ تو شیطان کے بہکاوے کے محتاج بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جس دل میں خدا نہیں ہوتا اس میں شیطان پہلے ہی سے رچا بسا ہوتا ہے۔ دانیال کو یہ سزا جو منال سے بچھڑنے کے روپ میں ملی تھی، اس سزا نے اپنے گناہ کا احساس اس کے دل میں حدود درجہ بڑھا دیا تھا، اور وہ بہر صورت اس گناہ کا کفارہ چاہتا تھا، اس کی تلافی چاہتا تھا۔ لیکن اس کی تلافی آخر کیا تھی؟ کیونکہ منال کو تو وہ کھو چکا تھا، اس کی کشتیاں تو کنارے پہ آ کے ڈوبی تھیں۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کل ہماری واپسی کی فلائٹ ہے دانی، اور تم اتنے بیمار ہو، کس طرح اتنا لمبا سفر کرو گے؟ میں ایسا کرتی ہوں، ایئر لائن والوں سے کہہ کر ٹکٹ کینسل کرواتی ہوں۔ اجالا نے فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ نہیں، مت کینسل کراؤ ٹکٹ، ہم کل ہی پاکستان جائیں گے۔ دانیال نے اسے روکا۔ لیکن تمہاری طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں اور کل تک مزید بہتر ہو جاؤں گا۔ دانیال بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اجالا نے اس کے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ سیٹ کیا۔ اجالا، اسے پہلی بار ایک الگ لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جی۔ وہ چونکی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج ہی۔ کرو گی مجھ سے شادی؟ دانیال کو خود نہیں پتا یہ الفاظ اس کی زبان سے کس طرح ادا ہوئے، لیکن ان لفظوں نے اجالا اور اسے خود پہ بہت حیران کر دیا تھا۔ اجالا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمر عبداللہ کوئی 50ویں بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ چکا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ بہت نکھرا نکھرا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا، اسے اپنی منزل ملنے والی تھی۔ ایک طویل اور دشوار گزار راستے کے بعد اس کے اندر ولیم روچر اس کے اندر سے نکل چکا تھا، اور عمر عبداللہ اس کے اوپر حاوی تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے روح جسم کے پور پور پر حاوی ہو گئی ہو۔ آج کسی کی محبت نے اس کی روح کو بیدار کیا تھا، اور بالآخر اس کی جد و جہد رنگ لائی تھی۔ وہ اپنی منزل پانے والا تھا۔ کس کا انتظار ہے؟ دلہا میاں کو۔ دلہن تو یہیں موجود ہے۔ منال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایک خاص مہمان کی آمد کا منتظر ہوں، جس نے میری شادی میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا، عمر نے کہا۔ کیا وہ ہم سے بھی زیادہ خاص ہے؟ منال نے مصنوعی خفگی کے ساتھ کہا۔ آپ تو میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں، کیونکہ آپ میری بہن ہیں۔ مجھے اللہ نے آپ کی صورت میں ایک بہن دے دی ہے۔ عمر کے لہجے میں خلوص اور محبت تھی۔ منال بھی مسکرا دی۔ عمر کے اس خلوص اور اس محبت کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ دونوں ابھی اسی طرح گفتگو کر رہے تھے کہ صدر دروازے سے عمر کے والدین داخل ہوئے۔ مسٹر اینڈ مسز روچر کو دیکھ کر بیٹے کے چہرے پہ ایک حیرت انگیز خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ منال، میرے والدین، وہ مسرت سے کہہ کر ان کی جانب دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑھا تھا اور والدہ سے بغل گیر ہو گیا۔ والدہ اور والد نے بھرپور انداز میں بیٹے سے ملاقات کی۔ وہ اپنے بیٹے کی تبدیلی کو دل سے قبول کر چکے تھے، اور انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر تھا۔ ولیم، مجھے ناز ہے کہ میں نے تم جیسے بیٹے کو جنم دیا اور اس کی ماں کہلائی، مسز روچر نے نم آنکھوں سے کہا۔ عمر ان کے دونوں ہاتھ تھامے نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اور تمہاری ماں نے فیصلہ کیا ہے بیٹا کہ ہم بھی اس عظیم مذہب کی پناہ میں آنا پسند کریں گے، جس نے ہمارے جوان اکلوتے بیٹے کے دل پہ دستک دی، مسٹر روچر نے کہا۔ ڈیڈ، مجھے خوشی ہے آپ دونوں کے اس فیصلے پر، وہ بامشکل یہی کہہ پایا، اور ہمیں تمہارے فیصلے پر بے حد مسرت ہے۔ والد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منال ان کی محبت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آئیے ڈیڈ، آپ کو ایک خاص ہستی سے ملواتا ہوں۔ وہ اپنے والدین کو منال کے پاس لے آیا۔ یہ ہیں وہ ہستی،
جنہوں نے اس عظیم مذہب کی طرف میری توجہ موڑی اور انہیں میں نے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے، عمر نے فخر سے کہا۔ اور پھر منال کو اسی کی والدہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے، جس میں عمر کے کچھ دوست تھے اور کچھ کولیگز اور مسجد کے کچھ دیگر جاننے والے۔ اور پھر زونی مامی کے ہمراہ شارق گردیزی کی آمد نے منال کو بھی حیران کر ڈالا۔ منال ان دنوں کے پاس آئی۔ فائن کلر کے شلوار قمیض میں زونی اور سیاہ رنگ کے سوٹ میں شارق صاحب ملبوس تھے۔ شارق صاحب نے منال کے سر پر دعائیہ ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے میری بچی، تم نے ہماری مشکل کو آسان کر ڈالا، ورنہ نہ جانے ہم کیا کرتے۔ شارق صاحب نے کہا، ماموں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوا، ورنہ میں کس قابل ہوں۔ ماموں وہ اتنی محبتیں پا کے سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ منال مجھے فخر ہے کہ تم ہماری ہو، ہماری دوسری بیٹی ہو۔ زونی مامی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور شارق صاحب اپنے قابل فخر داماد سے پہلی مرتبہ ملے۔ اور پھر نکاح کی رسم شروع ہونے سے قبل کچھ دیر قبل عمر کے موبائل پہ ٹیکسٹ میسج کی بیپ ہوئی، مجھے ایک ایمرجنسی کے باعث پاکستان فلائی کرنا پڑ رہا ہے، معاف کرنا دوست، میں تمہارے فنکشن میں نہیں آ سکوں گا، لیکن میرا دل تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے اور تمہاری آنے والی زندگی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گا۔ تمہارا دوست دانیال۔ دانیال کے اس میسج نے اسے کچھ دیر کے لیے اداس کر دیا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ لڑکا اسے اتنا اہم محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے خاص مہمان آئے کہ نہیں؟ منال نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کے پوچھا۔ وہ نہیں آ سکا، آج پھر قسمت نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ تم سے اور زوفشاں سے مل سکے۔ عمر نے اداسی سے کہا، تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھو اس محفل کی سب سے خاص ہستی آ چکی ہے۔ منال کے اشارے پہ اس نے دیکھا۔ سفید رنگ کے نیٹ کے خوبصورت شلوار قمیض میں زوفشاں فرشتوں سی معصوم اور پاک لگ رہی تھی۔ یہ شاید عمر کے جذبوں کا اجلا پن تھا جس کے بدلے میں پروردگار نے زوفشاں جیسا ساتھی عطا کیا تھا۔ وہ زوفشاں عمر ہے، تمہاری ہونے والی بیوی اور میری کزن۔ منال کی سرگوشی نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس بلایا۔ اور تمہاری ہونے والی بھابھی، عمر نے جواب میں کہا۔ منال کھلکھلا کے ہنس دی۔ اور پھر ایک نیک ملن کے ساتھ میں زوفشاں اور عمر عبداللہ کا نکاح اسی مسجد کے پیش امام صاحب نے پڑھایا جہاں عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور عمر یہ دیکھ کے حیران تھا کہ اس عظیم مذہب کی چھاؤں نے اسے سب کچھ عطا کر دیا تھا، اس کے ماں باپ، اس کی محبت، ایک پیاری سی بہن اور اپنی محبت کے گھر والے اور ان سب کی لازوال محبت اور دعائیں۔ یہ اس کی جد و جہد اور اس کی محبت کی فتح تھی۔ وہ آخر دین اور دنیا میں سرخرو تھا۔ میں اور میرا دل اس حادثے کو ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہے صبا، عثمان نے مرجھائے سے لہجے میں کہا۔ صبا خاموش رہی۔ ننھا علی اس کی گود کو ماں کی گود سمجھے کھیل رہا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اور پھر دل تسلیم کیسے کرے، وہ تو ہم سب کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ تھا، عثمان نے کہا۔ اتنے دنوں کی طویل جدائی عثمان سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ صبا سے ملنے گھر ہی آ گیا تھا۔ آسماں بیگ بھی چاہتی تھی کہ صبا کا دل کچھ بہل جائے، اس لیے انہوں نے عثمان کو سمجھایا کہ وہ فاقرہ اور تمام یونیورسٹی کے ساتھ صبا کا خیال رکھیں اور اس کی تنہائی کے احساس کو کچھ کم کریں۔ صبا کا حال ایسا تھا کہ نہ وہ کچھ کھاتی تھی، نہ ٹھیک سے سوتی تھی اور نہ ہی اپنے حال حلیے پر توجہ دیتی تھی۔ ماں زبردستی اس کے کپڑے تبدیل کرواتی اور بچوں کا بھی زیادہ تر وہی خیال رکھتی۔ صبا کا دل ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ ذہنی اور روحانی طور پر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس کا دل جینے سے اوب گیا تھا۔ اگر عثمان کی محبت اور اریبہ کے بچے نہ ہوتے تو وہ خودکشی کر لیتی، کیونکہ وہ اریبہ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، اچھے برے دن، خوبصورت یادوں، سالگرہوں، شادیوں، خوشیوں، کہیں کسی موڑ پہ وہ تنہا نہیں رہی تھی۔ اور اب اس طرح اچانک تنہائی نے اس کے احساسات کو آگ لگا دی تھی۔ وہ تنکا تنکا بکھر گئی تھی۔ انسان بھی کیسا عجیب ہے، رشتوں کی ایسی گانٹھیں باندھ لیتا ہے جو نہ ہاتھوں سے کھلتی ہیں اور نہ دانتوں سے۔ کچھ لوگ رشتوں کو مجبوریاں اور پاؤں کی بیڑیاں سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کے نزدیک رشتے زندگی ہوتے ہیں، اور زندگی رشتوں کے بنا کچھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں رمق، دل میں دھڑکن اور شریانوں میں لہو کی گردش رشتوں کے باعث ہی ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور جب وہ رشتے اچانک ہم سے بچھڑ جائیں تو سب کچھ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔
لہو کی گردش تھم جاتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، احساسات کا بہاؤ مجمد ہو جاتا ہے اور زندگی کی نبض ٹھہر جاتی ہے۔ اور صبا کی زندگی کی نبض اگر قائم تھی تو فقط علی اور علیزہ کے لیے۔ صبا چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ عثمان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ عرصے بعد عثمان کے ہاتھ کے لمس نے اسے احساس دلایا کہ وہ ابھی زندہ ہے، زندگی نے ابھی تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچانک سے اسے شریانوں میں دوڑتے لہو کا، دل میں دوڑتی دھڑکن کا اور چلتی نبض کا احساس ہوا، جو کہ بے شک کچھ لمحوں کا احساس تھا، مگر تھا تو صحیح۔ نہیں عثمان، میرا دل نہیں چاہتا، اور پھر علی اور علیزہ کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ قسمت میں پہلے ہی انہیں تنہا کر ڈالا ہے۔ وہ عثمان سے زیادہ دیر آنکھیں نہ ملا سکی اور بولی، ہاتھوں سے علی کے نرم ننھے ہاتھ کو چھوتی رہی۔ عثمان نے کارپٹ پہ لیٹی علیزہ کو گود میں اٹھا لیا، جس کی آنکھوں کا رنگ اریبہ کی آنکھوں جیسا تھا اور گالوں پہ پڑنے والا گڑھا صبا جیسا تھا۔ ہم ان ننھے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے اور انہیں بہت گھمائیں گے، پھرائیں گے، مزہ کرائیں گے، وہ علیزہ کے گالوں پہ پیار کر کے بولا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا عثمان، وہ اداس لہجے میں بولی۔ ایسا کب تک چلے گا صبا، کب تک؟ تم زندگی سے اتنی دور کیوں جا رہی ہو؟ اریبہ ہم میں نہیں ہے، اس کی یادوں سے نکل آؤ، عثمان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسے بھول جاؤں اسے، کیسے نکل آؤں اس کی یادوں سے عثمان؟ وہ صرف میری بہن نہیں تھی، میری روح کا حصہ تھی۔ وہ میری زندگی میں یوں ہی نہیں آئی تھی، اس کی اور میری روح کا جنم ایک ساتھ ہوا تھا۔ ماں کی کوکھ میں ہم نے اکٹھے ہی سانس لی تھی، دنیا میں اکٹھے کھولی تھی، دنیا میں آنکھ اکٹھے کھولی تھی۔ میرا سونا جاگنا، میرا ہنسنا رونا اسی کے ساتھ تھا، اور پھر ایک دن اچانک یوں وہ چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پلکیں، اس کی مسکراہٹ، اس کے ناخن دھماکے سے اڑ گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے عثمان کہ میں اسے بھول جاؤں؟ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ میں تھی، مجھ سے الگ نہ تھی۔ میں نے خود اپنی موت کو اپنے سامنے برباد ہوتے دیکھا ہے، اپنی لاش کو جھلسا ہوا دیکھا ہے عثمان۔ میں نے انہی پھولوں سی بہن کو خون کے لت پت دفن ہوتے دیکھا ہے۔ میں اسے کیسے بھول جاؤں عثمان، کیسے؟ وہ عثمان کے کندھے سے لگ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دونوں بچے بھی رونے لگے تھے اور عثمان کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ نشاط کی آمد بھی گھر سے اریبہ کی کمی پوری نہیں کر پائی تھی، کیونکہ بہر طور اریبہ ہی تھی جس کی جگہ ابھی تک خالی تھی۔ خصوصی طور پر بچوں کی کمی کسی طور پوری نہیں ہو رہی تھی۔ صبا تو ابھی تک دنیا سے بیگانہ تھا، اور زینت بیگم بچوں کی فراق میں گویا تڑپ رہی تھی۔ اوپر سے نشاط نے اول دن سے اپنا کام کو گھر سے بڑھ کر ترجیح دی تھی اور اپنے شوہر کا ہر معاملے سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے میں زینت بیگم کو صبا کی دوسری شادی کا خیال آیا، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں، اریبہ کی بہن صبا سے۔ ان کے خیال میں ایک صبا ہی تھی جو صبا کو پہلے کی طرح خوبصورت بنا سکتی تھی اور اس کے بچوں کو ماں کا پیار دے سکتی تھی، کیونکہ ماں کی کمی بہر طور خالہ کے ذات ہی پوری کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے آسمہ بیگ سے بات کی، اور حیرت کی بات تھی کہ انہوں نے بھی اس فیصلے کو پسند کیا اور کہا، دونوں بکھرے انسان شاید ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمیٹ سکیں۔ دونوں کا دکھ سانجھا ہے، دونوں کا المیہ ایک، اور بچے بھی دونوں ہی ایک اپنے ہیں، اس لیے دونوں کی شادی ایک بہتر فیصلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پھر دونوں ماؤں نے مل کر اپنے اپنے بچوں کو منانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ زینت بیگم چونکہ اس فیصلے کو بالکل طویل نہیں کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا انہوں نے پہل کی اور صبا کے آگے ذکر چھیڑ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے امی جان، میں اریبہ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کسی طور بھی۔ وہ بکھرا سا لڑکا اکڑے اکڑے لہجے میں گویا ہوا، بیٹا، زندگی بعض چیزوں کو ہمارے لیے خود بخود ممکن بنا دیتی ہے۔ ہمارا اپنا اس میں کوئی عمل دخل، کوئی منشا مرضی نہیں ہوتی، لیکن کچھ رشتوں کی خاطر مجبوراً ہمیں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، زینت بیگم نے کہا۔ ایسی کیا مجبوری ہے امی جان؟ ابھی تو میری محبت کا 40واں ہی ہوا ہے، ابھی تو میں اس کی خوشبو کو، اس کے چہرے کو، اس کے ہونے کی خوشی کو بھی بھلا نہیں پایا۔ میں کیسے کسی اور کو اس کی جگہ پہ لے آؤں؟ صبا کی آنکھوں میں اجلی نمی کے قطرے جلملا رہے تھے۔ بیٹا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اس کی بہن ہے، جڑواں بہن، جن کی سب کچھ سانجھا تھا، اس کے اور تمہارے دکھ میں کوئی فرق نہیں ہے، زینت بیگم نے دلیل دی۔ سب کچھ سانجھا ہو سکتا ہے امی، جیون ساتھی نہیں۔
محبت کوئی کپڑے یا زیور کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک بہن نے اتار دی تو دوسری نے لے لی۔ میرے لیے اریبہ کی جگہ کسی اور کو لے آنا ممکن نہیں ہے، اور نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ سختی سے بولا، کیا تمہیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے؟ بچے تو میرے ہیں، میں انہیں لے آؤں گا۔ انہیں مجھ سے کون جدا کر سکتا ہے؟ امی جان، وہ میرا خون ہے۔ وہ بہت چھوٹے ہیں ثبت حسن، بہت چھوٹے، اتنے چھوٹے کہ انہیں نہ باپ سنبھال سکتا ہے اور نہ دادی۔ انہیں ماں کی محبت کی ضرورت ہے، پلنے بڑھنے کے لیے ماں کی آغوش کی ضرورت ہے۔ مگر اتنا ہی ضرور ہوتا ہے کہ ان کے لیے ماں کا ہونا تو قدرت ان کی ماں ان سے کبھی نہ چھینتی۔ یہ تو قدرت کے فیصلوں سے انحراف ہوا نا امی، اس نے ماں چھین لی اور دنیا والوں نے ایک نئی ماں ان کے لیے پیدا کر دی۔ وہ بگڑ رہا تھا۔ بیٹا، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ ہم ان ننھے معصوم بے گناہ بچوں سے ان کی خالہ کی آغوش نہیں چھین سکتے۔ وہ ان کے لیے ان کی ماں کا نعم البدل ہے۔ وہ بولی، تو کم از کم اسے میری بیوی کا، میری محبت کا نعم البدل تو نہ بنائیں۔ بچوں کو تو آپ کھلونوں سے پلا سکتی ہیں، مگر 32 سال کے ایک شخص کو نہیں۔ ثبت، تمہیں ہمارا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اس گھر کی اور بچوں کی بہتری اسی میں ہے، اور جس میں بہتری ہو وہ فیصلے کر لینے چاہیے۔ زینت بیگم ذرا سختی سے بولی اور اس کے بستر سے اٹھ گئیں اور جانے سے قبل مڑ کے ثبت کو دیکھا۔ بیٹا، تم ٹھنڈے دل سے غور کرو اس پہ۔ میں جلد سے جلد اریبہ کی بہن کو یہاں لانا چاہتی ہوں۔ علیزہ اور علی کی موجودگی اس صدمے کو بھلا دے گی جس نے ہم سب کو توڑ پھوڑ ڈالا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ بیوی کو تو دفنا ہی آئے ہو، ماں کے چہرے پر بھی مٹی ڈال آنا، جذباتی لہجے میں کہتی زینت بیگم کمرے سے چلی گئیں۔ وہ دیر تک الجھتا تڑپتا اور آنسو بہاتا رہا۔ صبا کے ساتھ بات کرنے کی ہمت آسماں بے خود میں نہیں پا رہی تھی۔ وہ ماں تھی، مگر انہیں اس بیٹی سے خوف آ رہا تھا جو پہلے ہی اندر سے بہت ٹوٹی پھوٹی سی تھی۔ وہ اسے مزید کسی بات سے توڑنا نہیں چاہتی تھیں، اور یہ بات انہوں نے صاف الفاظ میں زینت بیگم کو بھی بتا دی تھی، جس کے بعد زینت بیگم نے ثبت کے ساتھ ساتھ صبا کو منانے کا فیصلہ بھی کر لیا، اور اس کے گھر آ کے جب آسماں بیگم نے موقع پایا تو انہیں اشارہ کیا اور انہوں نے بات کا آغاز کر لیا۔ ان کا وہ جملہ سن کے صبا سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کی سماعتوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ دائرے میں گھومتی دنیا اس کے لیے لمحہ بھر کو ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا ذہن وہ الفاظ سن کے معاف ہو گیا تھا۔ ثبت حسن، شادی۔ اس کے بعد زینت بیگم نے کیا کہا، کیا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے فقط زینت بیگم کے بے آواز چہرہ نظر آ رہا تھا۔ آواز معدوم ہو گئی تھی، یا پھر اس کے ساتھوں پہ ڈھکن سا آ گیا تھا۔ آنکھیں دھندلانے لگیں اور کچھ ہی دیر میں زاروں قطار برسنے لگی تھیں۔ وہ کمرہ چھوڑ کے چلی گئی۔ رات گئے۔ جب وہ بجھے ذہن و دل کے ساتھ بچوں کو سلا کے بستر پہ آئی تو امی دوائی اور دودھ کا گلاس کے ہمراہ اندر آئیں۔ بیٹا، کچھ تو کھا لو، صبح سے ایک نوالا بھی نہیں ڈالا منہ میں۔ یہ لو، یہ دودھ پی لو، رکھ دیں، جب جی چاہا تو پی لوں گی۔ روزانہ اسی طرح دودھ کا گلاس رکھ جاتی ہوں، اور روزانہ صبح مجھے وہ گلاس اسی طرح ملتا ہے۔ جی نہیں کرتا امی، فقط یہی بول پائی۔ میری جان، میں نے بھی بیٹی کھوئی ہے، میں ماں تھی اس کی۔ مجھے دیکھو، دل پہ پتھر رکھ لیا ہے میں نے، تمہارے لیے، حمزہ کے لیے، اریبہ کے دونوں بچوں کی خاطر۔ جینا تو پڑے گا نا صبا۔ کیا یہ دکھ صرف تمہارا ہے، میرا نہیں؟ ثبت کا، اس گھرانے کا نہیں، علی اور علیزہ کا نہیں، جنہوں نے ننھی سی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ آسماں بیگم نے تم نم آنکھوں سے کہا، میرے لیے ایسی کوئی کڑی شرط نہ رکھیں امی کہ جسے میں پورا نہ کر پاؤں۔ سمجھوتے زندگی سے ہو جاتے ہیں، رشتوں سے نہیں۔ میں نے ثبت بھائی کو ہمیشہ بڑے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ خود پر جبر کر کے پہلی بار اس موضوع پر کچھ بولی۔ لیکن آج سوال اس کا نہیں، آج سوال بچوں کا ہے، اریبہ کے بچوں کا، جو کہ ثبت کے بھی سانجے ہیں۔ ہم ان بچوں کو کس قیمت پہ کھو نہیں سکتے۔ آسماں بیگ نے اسے سمجھایا، میں ان بچوں کی پرورش کر رہی ہوں نا امی، اور آگے بھی کروں گی۔ میری زندگی کا مقصد ہی اب انہیں بڑا کرنا ہے، اور کیا میں ان کی خالہ بن کر نہیں کر سکتی؟ یہ ثبت کے بچے ہیں، اور وہ انہیں ایک نہ ایک دن لے جائے گا۔ کیسے رہ پاؤ گی تم ان کے بغیر؟ اور کیا انہیں رحم و کرم پر چھوڑ دو گی کسی سوتیلی ماں کے؟ انہوں نے ترشدگی سے کہا، امی کیا یہ بچے تعمر میرے اور آپ کے پاس نہیں رہ سکتے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا کل تمہاری شادی نہیں ہوگی؟ کوئی غیر کس طرح برداشت کر پائے گا ان معصوم بدقسمت بچوں کو؟ کوئی بھی مرد اتنا باظرف نہیں ہوتا کہ کسی اور کے بچوں کو
بیوی کے ساتھ قبول کرے، اور کیا کوئی باپ اتنا باہمت ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے یوں ہی کسی اور کو پالنے کے لیے دے ڈالے؟ یقیناً ماں کے سوالات کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ مصلحت کا، حالات کا اور قسمت کا یہ فیصلہ مجھے موزوں لگ رہا ہے۔ سب بکھرے ہوئے ہیں بیٹا، اور ہم ہی ایک دوسرے کو سنبھالیں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب بستیاں جل جاتی ہیں نا بیٹا، تو اپنوں کے ہاتھ ہی جھلسی ہوئی بجھتی زندگیوں کو بچاتے بچاتے خود جل جاتے ہیں، لیکن اپنوں کو جلنے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس رکھو صبا، ہمارے فیصلے کو مان لو، انہوں نے کہا اور خاموشی سے کمرہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ ماں کے جاتے ہی آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا امتحان تھا؟ یہ ایک ایسا جزیرہ تھا کہ جہاں آگے نہ کوئی کشتی تھی اور نہ کسی تنکے کا سہارا۔ اریبہ چھن گئی۔ اچانک سے زندگی کا محور اریبہ کے بچوں کے گرد گھومنے لگا، اور اب اسے عثمان کی محبت بھی کھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عثمان کی محبت، اس کے تمام خواب، اور وہ ایک احساس، اف، زندگی کیا کیا امتحان لیتی ہے، کہاں کہاں پہ آ کے تنہا چھوڑتی ہے، اور کہاں کہاں پہ آ کے قدموں میں زنجیریں باندھ دیتی ہے۔ اف، یہ زندگی۔ راج گڑھ کی نہر والی حویلی بھی ویسی ہی محبتوں کی امین تھی جیسی کہ حیدرآباد کے نواح میں بنی حویلی، لیکن آج وہ اس حویلی کے انجان در و دیوار سے اریبہ کی جدائی کا غم بانٹ رہی تھی۔ آج اس کمرے میں بیٹھی سفید غلافوں والے تکیے پر بے رنگ آنسو بہہ رہی تھی۔ اریبہ کے ساتھ گزرے بے شمار لمحے آنکھوں کے سامنے بے رنگ فضا میں ابھر رہے تھے اور تحلیل ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی کے خوبصورت 2.5 برس، ان دونوں کی شرارتیں، قہقہے، مسکراہٹیں، شوخیاں اور بے فکری کے، بے خبری کے شب و روز۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا کہ جب لائبریری کی سیڑھیوں پہ وہ بیٹھی اریبہ کے ساتھ کسی نئی مووی کے کرداروں کو ڈسکس کرتی تھی۔ ہیروئن کے کپڑے، ہیرو کا دل ربا انداز، فلم کے بھرپور رومان پرور گانے، کینٹین میں بیت بازی کا مقابلہ، بے سری آوازوں میں بے تکے گانے گنگنانا، زبردستی جیت جانے کا دعویٰ کرنا، کبھی کچوریاں تو کبھی چاٹ کی پلیٹ پر پاگلوں کی طرح جھپٹ پڑنا، اور وہ منظر کہ جب کلاس کو بند کر کے یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں بنے برگد کے بوڑھے پیڑ کے مہربان شاخوں کے نیچے بیٹھ جانا، کبھی گھر کی تو کبھی خوابوں کے شہزادوں کی باتیں کرنا۔ وہ منظر کہ جب فاخرہ کی بہن کی شادی کی شاپنگ اور اریبہ اور صبا نے سجل کے ساتھ کی تھی، دونوں بہنوں کے آپس میں نوک جھونک، ہنسی مذاق، کبھی دکاندار تو کبھی رکشے والے سے بے جا بحث مباحثہ۔ وہ منظر کہ جب یونیورسٹی کے ایک لڑکے کو اریبہ نے گھس کے تھپڑ رسید کیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے اریبہ کو دیکھ کر ایک گانا گایا تھا اور سیٹی بجائی تھی۔ اریبہ نے غصے میں آ کے کہا تھا، اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر سیٹی بجانے کے لیے ہونٹ اکٹھے نہیں کر پائے گا، اور حقیقتاً اریبہ نے اسے خوب سبق سکھایا تھا۔ فاخرہ کی بہن کی مہندی پر تمام دوستوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ اریبہ نے تو اپنے تراش شدہ بالوں کو اوپر باندھ کے خوب بھنگڑا ڈالا تھا فاخرہ کے ہمراہ، اور وہ جیسے ہی جوش میں آتی اس کے ریشمی بال جوڑے سے نکل کر کمر پر جھول جاتے اور وہ پھر انہیں سنبھالتے سنبھالتے میدان میں ہٹ جاتی۔ اور مہندی والی رات سجل عدنان کی بائک پہ لفٹ لے کر اپنے ہاسپٹل آئی تھی، جس پہ اگلے روز اریبہ نے اسے جی بھر کے چھیڑا تھا۔ اور اس کے چھیڑنے کی باری جب آئی، جب باسط نے اپنے گھر سبت کی خوش آمدید پارٹی رکھی اور اریبہ کتے سے ڈر کے پاؤں کو زخمی کروا بیٹھی، اور وہی موقع اریبہ اور سبت کی پہلی ملاقات کا باعث تھا۔ پھر اریبہ کی منگنی کے بعد کے واقعات، شادی جیسے کہ ایک سہانا خواب تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی کہ وہ اپنی اتنی اچھی دوست کو کھو بیٹھی تھی۔ اریبہ مر گئی تھی، لیکن کیوں کر، کس طرح؟ دوستوں کو کھو دینے سے بڑا دکھ بھلا کون سا ہوتا ہے؟ دوست زندگی میں ہوتے ہیں، زندگی دوستوں میں ہوتی ہے۔ کملائے مرجھائے ہونٹوں پر ہنسی کے پھول کھلا دینے والے بھی دوست ہوتے ہیں، بے رونق لمحوں کو مسرتوں سے لبریز کر دینے والے بھی دوست ہوتے ہیں، خاموش اجاڑ ساتوں کو قہقہوں کی شمعوں سے سجا دینے والے بھی دوست ہوتے ہیں، بے رنگ لمحوں کو کومل رنگ تھمانے والے بھی دوست ہوتے ہیں۔ دوست ہی دوست آنکھوں میں چمک اور چہروں پر رمق لانے والے ہوتے ہیں، اداس چہروں پہ اپنی بے تکی آوازوں میں گائے بے سرے نغموں سے ہنسی بکھیر دینے والے، تر بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں پہ سجا کے آپ کو کھینچ کے گلے لگا لینے والے، اپنے چہرے سے، اپنی باتوں سے اور اپنی ہستی سے زندگی کو گلزار بنائے رکھنے والے دوست۔ سجل کتنی دیر تک روتی رہی اریبہ اور اپنے تمام دوستوں کو یاد کر کے، وہ تمام کے تمام جب ان کے ساتھ دل کھول کے ہنسی تھی، وہ تمام لمحے سے جی بھر کے رلاتے رہے۔ کچوریوں کی ایک پلیٹ میں پڑنے والے 4 ہاتھ،
ایک چھوٹے سے ٹوٹے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے والے 4 چہرے، کسی کی سالگرہ پر ایک دوسرے سے پیسے ادھار لے کے، کسی دوسرے کے دیے تحفوں پر نیا کاغذ چڑھا کے اپنے دوست کو تھما دینا، کسی کی شادی پہ ایک دوسرے کے کپڑے مانگ تانگ کے پہننا، جوتوں اور زیورات پہ بے وجہ لڑنا، یونیورسٹی پوائنٹ کی دھکم پیل میں ایک نشست میں 4 سہیلیوں کا گھس گھس کے ہنس ہنس کے بیٹھنا، سجل کے ہاسٹل میں رکھے ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ صبا، اریبہ، فاخرہ اس کی ایک کمبل میں دبک کے بیٹھنا اور مونگ پھلیاں کھاتے کھاتے امتحانوں کی تیاری کرنا، رمضان کے دنوں میں صبا اور اریبہ کے گھر افطاری پہ لڑکوں کے ساتھ مستیاں کرنا، روزہ کھولنے سے قبل لڑکوں کو انہیں چھیڑنا، عدنان کا گھڑی کو 1 گھنٹہ پیچھے کر لینا۔ وہ ان تمام خوبصورت دنوں کی یادوں میں تنہا تڑپ رہی تھی، اپنے آنسوؤں سے ارد گرد سارا سامان نم نہ کر رہی تھی۔ آج دن بھر عدنان بھی اوپر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے احساسات میں گھرا تھا۔ اس نے بھی دوستوں کے گروپ کا ایک قیمتی حصہ کھو دیا تھا۔ وہ اجالا کے ہمراہ پاکستان کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ آج اجالا کی حیثیت اس کے آگے کچھ اور تھی۔ آج اجالا اس کی بیوی تھی۔ آج وہ اجالا نہیں، اجالا دانیال بخاری تھی۔ یہ زندگی تھی اور زندگی کے بے شمار رنگ تھے، طرح طرح کے حادثات تھے، عجیب طرح کے واقعات و حالات اور معجزات سے مزین زندگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اجالا سے شادی کرے گا اور اسے اپنی بیوی بنا کے پاکستان لے جائے گا۔ وہ اجالا علی سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اس نے اسے کبھی پانے کی چاہ بھی نہیں کی تھی، مگر یہ زندگی تھی۔ زندگی اور زندگی میں اکثر وہ کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر پاتے، یا تصور کرتے ہیں تو اسی حد تک نہیں کرتے۔ اجالا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کے کندھے پہ گردن ٹکائے آنکھیں مدے لیٹی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ سفر دانیال، یقین کرو بہت ہی حسین، میری زندگی میں ایسے خوبصورت لمحے پہلے کبھی نہیں آئے۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول کے دانیال کے بہت قریب سرگوشی کی۔ دانیال نے جواب میں مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکرا نہ سکا، ہونٹ جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ ذہن و دل پر منال کی جدائی نے ایک غبار سا ڈال دیا تھا جو کسی صورت چھٹ نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے دانی کہ تم خوش نہیں ہو؟ تمہارے چہرے پر ویسی کوئی رونق نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ اجالا کی اس بات پہ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف دانیال چھپ کے مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ میری اماں اور میری بہن کو میری شادی کی کتنی خواہش تھی اور ان کی شمولیت ممکن نہ ہو سکی، دانیال نے تعصب سے کہا۔ جب ہم ولیمے کا اعلان کریں گے اور جب ہماری شادی کی بات عوام میں عام ہوگی تو تم بلوا لینا گاؤں سے اپنی ماں اور بہن کو۔ اجالا کے لہجے میں ناگواریت کی ہلکی سی لو پھوٹی تھی۔ دانیال خاموش رہا۔ مجھے یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا دانی کہ تمہیں اور مجھے اس شادی کو خفیہ رکھنا ہے، لیکن کب تک؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ جب تک حالات ہمارے موافق نہ ہو جائیں۔ تمہارے اور میرے لیے یہی بہتر رہے گا کہ ہم اس رشتے کو خفیہ رکھیں کیونکہ یہ تمہارے کیریئر کا سٹارٹ ہے۔ میں تو پھر اپنے قدم جما چکی ہوں۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے دانیال کے کھوٹ کو کھرچنے لگی۔ شادی تو کوئی خفیہ رکھنے والی خبر نہیں، یہ تو دنیا کو ہلانیاں بتانے والا امر ہے۔ وہ بولا، یہ معاملہ صرف میاں بیوی کے بیچ کا ہے، کسی تیسرے کا حق نہیں بنتا کہ اس کے متعلق جانے۔ تم نے مجھے اپنایا اور میں نے تمہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ کافی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ دانیال خاموش رہا۔ اس طرح اداس رہنے اور مسلسل روتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا سجل، اریبہ کا دکھ مجھے بھی ہے لیکن قدرت کے فیصلوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدنان نے تعصب سے کہا۔ ہم اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتے ہیں عدنان کہ ہم ان کی جدائی کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر موت اگر قدرتی اور طبی ہو تو سکون آ بھی جاتا ہے، ورنہ تو۔ بولتے بولتے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ حوصلہ رکھو سجل، ہم سے زیادہ یہ دکھ اریبہ کے شوہر، بچوں اور گھر والوں کے لیے قیامت کا دکھ ہے سجل، لیکن صبر انہیں بھی تو آ گیا ہوگا۔ نہ جانے صبا کا کیا حال ہوگا عدنان، وہ تو اریبہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، اس کے تصور وہ صرف اریبہ ہی سے جڑے تھے۔ سجل نے کہا، عثمان بتا رہا تھا کہ باسط نے بہت خاموشی سے نشاط سے نکاح کر لیا ہے تاکہ اس کے گھر کے حالات کو سنبھل جائیں، اور ثبت بھائی تو ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پائے۔ عدنان نے کہا، بہت محبت سے، بہت چاو سے انہوں نے اریبہ کو اپنایا تھا، سب کچھ جیسے خواب سا لگتا ہے عدنان۔ وہ یونیورسٹی کے دن، اریبہ کی منگنی،
اس کی شادی ایک خوبصورت جس کی تعبیر بہت بھیانک نکلی۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی رہی۔ میں نے صبا سے بات کرنی ہے عدنان، میری اس سے فون پہ بات کرا دو، میں تڑپ رہی ہوں اس سے بات کرنے کے لیے۔ سجل، ابھی ہم خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ویزا یا پاسپورٹ کچھ بھی نہیں۔ نواب صاحب کوئی انتظام کر رہے ہیں، جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں گے تمہیں صبا کے پاس لے چلوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عدنان نے اس کی ہمت بندھائی اور اسے ڈھارس دی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زوفی کی بہت یاد آ رہی ہے، زونی مامی اداس اور خاموش بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی زونی کو منال نے کہا۔ زونی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ آج اس کی پہلی رات ہے نا جدائی کی، ماں ہوں، آخر بیٹی کی کمی تو محسوس ہوگی نا۔ زونی کی نیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ رشتے بھی کبھی کیسی عجیب چیز ہوتے ہیں، عجیب دو دھاری تلوار، پاس ہوتے ہیں تو ان کی ایسی قدر نہیں ہوتی، دور جاتے ہی ان کا احساس اور ان کی محبت سینہ تان کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ زونی کی آنکھ سے لاکھ سنبھالنے کے باوجود بھی آنسو ٹپک پڑے۔ زونی مامی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ زوفشاں آپ سے کوئی دور تو نہیں ہے نا، وہ اسی شہر میں اسی ملک میں ہے، ایک اچھے سلجھے ہوئے اور باشعور شخص کی بیوی بن کر، اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اتنا مجھے یقین ہے۔ منال نے یقین کے ساتھ کہا، جانتی ہوں عمر بہت اچھا لڑکا ہے، جس طرح اس نے خود کو تبدیل کیا، جس طرح اس نے اپنا آپ سچائی میں ڈھالا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے ہماری عزت ہمارا مان رکھا۔ زونی نے کہا، میں اپنے شوہر اپنے خدا کے آگے سرخرو ٹھہری ہوں۔ زونی نے چہرے پہ ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ ہم کل زوفی کے ولیمے میں جا رہے ہیں نا مامی، آپ دل کھول کے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیجئے گا، اس سے باتیں کر لیجئے گا۔ منال نے زونی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ زونی مسکرا دی۔ ایک بیٹی کو رخصت کیا ہے تو دوسری بیٹی کی رخصتی کا خیال آیا ہے۔ زونی نے کہا، دوسری بیٹی؟ منال نہیں سمجھی تھی۔ زونی نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ دوسری بیٹی یعنی کہ تم؟ منال زونی کی محبت میں مسکرا دی۔ یہ ممتا اور یہ سچائی اسے رلا دینے کو کافی تھی۔ تمہیں بتانا بھول گئی، تمہارے کسی پاکستانی دوست کا فون آیا تھا، میں نام پوچھنا بھول گئی، لیکن شاید وہ ڈینڈل تھا۔ زونی کی بات نے منال کے چہرے پہ حیرت اور مسرت کے پھول کھلا دیے تھے۔ دانیال کا فون کہاں سے آیا تھا زونی مامی؟ اس نے کوئی نمبر دیا اپنا؟ وہ پرمسرت لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے افسوس ہے منال کہ میں نے اس کا نمبر نہیں پوچھا، اور یہ خیال مجھے فون رکھنے کے بعد آیا، زونی نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ منال خاموش ہو گئی۔ دل میں امید کا جو دیا عرصہ پہلے بجھ گیا تھا وہ ایک بار پھر روشن ہو گیا اور اس کی جگمگاتی لو دیتی زندگی کو جگانے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹوٹتی سانسوں کو قرار آ گیا، ڈوبتی نبض پھر سے زندہ ہو پڑی اور دل کی دھڑکن کا احساس عرصہ بعد پھر سے جاگا۔ منال کے چہرے کے تاثرات زونی کو حیران کر دینے کو کافی تھے۔ وہ دانیال کی محبت کو محبت کے اجلے چہرے پر نکھرتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اس سے محبت ہے نا؟ زونی نے سوال کیا۔ محبت کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہوتا زونی مامی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، اندھی، بحری اور گونگی محبت، جو آندھی اور طوفانی سیلاب کی طرح دل کے کھیتوں میں آتی ہے اور دل کے کھلیان اجاڑ کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور دل کی مٹی فقط اپنے بیج بوتی ہے۔ دل میں موجود ہر چیز مٹ جاتی ہے، فقط محبت رہ جاتی ہے، فقط محبت۔ منال کے الفاظ اس قدر تاثیر تھے کہ زونی کچھ بھی نہ کہہ پائی، فقط اس کی محبت سے روشن آنکھیں اور تاثرات دیکھتی رہی، اور منال محبت کی ادھوری کہانی کی سطریں اور الفاظ خلا میں تلاش کرتی رہی۔ ذہن میں محبت کی ادھوری نظم کے بول گردش کر رہے تھے۔ دنیا بھول بھلیاں سی، ایک گونگا بہرا اندھا دل، اس گھر کے لوگوں کے سوائے اریبہ کی موت کے غم کے اور ماتم کرنے کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ نشاط کا کاٹ دار لہجہ زینت بیگم کے لیے حیران کن تھا۔ مر گئی تو مر گئی، ہر وقت اس کے لیے روتے رہنا، ہر وقت بیان کرنا، موت تو ہر دوسرے گھر میں ہوتی ہے، اریبہ کی موت کوئی کائنات کی انوکھی موت نہیں۔ وہ چلا کے بولی تھی، آہستہ بولو دلہن، سبت نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اریبہ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ زینت بیگم لرز ہی تو گئی تھی۔ ہاں، لاڈلی بیوی جو تھی، کیسے سنے گا کوئی لفظ اس کے خلاف؟ خسخم جہاں پاک، لوگ خود تو مر جاتے ہیں، دوسروں کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں، نشاط نے تنفر سے کہا۔ زینت بیگم کے لیے اس کا یہ روپ سراسر نیا تھا اور اذیت ناک تھا۔
ان کے سامنے کبھی ان کے اپنے بیٹوں نے بھی ایسی گستاخانہ زبان استعمال نہیں کی تھی، اور وہ بھی اریبہ کے لیے، جو اس گھر کی سب سے معزز، سب سے معتبر ہستی تھی۔ نشاط: ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ جانتی ہو نا کہ اریبہ اس گھر میں کیا حیثیت رکھتی ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ زینت بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس مردہ وجود کی میرے زندہ وجود سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے اس گھر میں لانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ گستاخانہ لہجے میں بولی۔ تم اس گھر کی چھوٹی بہو ہو نشاط، اور تمہیں وہی حیثیت، وہی اہمیت اور وہی جگہ حاصل ہے جو ہونی چاہیے۔ رہی بات اریبہ کی، تو جو اس دنیا میں نہیں، اسے اس طرح کیسے کہ کوسنے، وہ بے چاری تو جا چکی ہے، من و مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ جا چکی ہے تو بھول جائیں نا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ خود تو چلی گئی ہے، مگر اپنا آسیب یہاں چھوڑ گئی، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، کمروں میں، سیڑھیوں پہ، راہداری میں، کچن میں، ہر جگہ اس کے چھلاوے نظر آتے ہیں مجھے۔ چپک گئی ہے وہ منحوس روح اس گھر کے ساتھ۔ نشاط: اپنی زبان کو سنبھالو۔ سبت نے نشاط کا آخری جملہ سنا تھا اور اس کے انگ انگ میں آگ کے شعلے سے جلنے لگے تھے۔ نشاط خاموشی سے بیگ اٹھا کے سبت کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتی، ٹک ٹک کرتی گھر سے باہر چلی گئی۔ امی جان، آئندہ اگر اس عورت نے میرے اریبہ کے لیے کوئی بھی غلط لفظ استعمال کیا تو میں اس کی جان لے لوں گی اور اس گھر سے اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ سبت یہ کہہ کر رکا نہیں، تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زینت بیگم کے چہرے پہ تفکر کے مسلسل تاثرات تھے۔ صبا، تمہیں میرے ساتھ کیا وعدہ یاد ہے نا؟ اریبہ نے محبت و اپنائیت سے صبا کا ہاتھ تھاما۔ کیا؟ وہ سراپا سوال تھی۔ یہ شام کا منظر تھا، سمندر کا کنارہ، ابھرتی، اوپر کو اٹھتی پرشوز خوفناک لہریں، بادلوں سے ڈھکا آسمان، اور عین سمندر کی لہروں کے بیچ وہ اور اریبہ۔ یہی کہ تم میری ہر چیز کو میرے بعد سہارا دو گی، اسے سنبھالو گی، اس کا خیال رکھو گی۔ اریبہ نے نم ناک لہجے میں کہا۔ ہاں اریبہ، میں نے یہ وعدہ کیا تھا تم سے، اور مجھے یہ وعدہ یاد ہے۔ وہ بولی۔ میرے بچوں اور میرے گھر کو بکھرنے مت دینا صبا، خدا کے لیے میرے بچوں اور میرے گھر کو سنبھال لینا۔ ان کا تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے، تم ہی ہو جو ان کو سنبھال سکتی ہو، ان کی زندگی میں میری کمی کو پورا کر سکتی ہو۔ صبا، تم نے ہر موڑ پر مجھے سہارا دیا ہے، سنبھالا ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم میرے لیے بنی ہو، تو تم واقعی میرے لیے بنی ہو، اور اب تمہیں میرے گھر اور میرے بچوں کے لیے جینا ہے۔ اریبہ نے کہا۔ صبا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے اریبہ؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس کی بن جانے کے کتنے خواب دیکھے ہیں میں نے۔ صبا نے روتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم مجھے نہیں بچاؤ گی، مجھے سہارا نہیں دو گی؟ اریبہ نے تعصب سے کہا۔ ابھی صبا کچھ کہنے کو لفظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ایک تیز لہر نے ساحل کی دیوار پر کھڑی اریبہ کو جھپٹ لیا، اور اریبہ لڑک کے نیچے لہروں میں گر گئی اور ڈوبنے لگی۔ صبا تڑپ اٹھی۔ وہ اسے نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ بچاؤ صبا، مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ وہ ہاتھ اوپر کیے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اریبہ، اریبہ، اریبہ۔ صبا تڑپ کے اٹھی تھی، اریبہ کا نام پکارتے پکارتے۔ تب کہیں جا کے احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے کے بستر پر ہے، ننھا علی اور علیزہ اس کے پاس لیٹے ہیں۔ وہ خواب تھا۔ صبا تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اریبہ کے الفاظ کی غلام گردشوں میں کسی آوارہ روح کی طرح بھٹک رہی تھی۔ گھنٹی کی مسلسل بجتی آواز نے نیازی کی نیند کو بری طرح متاثر کیا۔ نیازی نیند میں چلتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے کمرے سے باہر آیا۔ راستے میں 10 چیزوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ گھٹنے، پاؤں کے انگوٹھے اور ٹخنے زخمی ہوئے، اور یہ چوٹ اس کی آنکھوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ اوئے مر گیا! دانی دے بچے نے اپنی وزنی مشینیں گھر اچ سجا کے رکھی ہیں، اتفاق سے جسم ہی سن ہو جاتا ہے ان سے ٹکرا کے۔ وہ گھٹنا سلاتا آگے بڑھا۔ گھنٹی ایک بار پھر بجی، اور او بے سکونے نیاز احمد نیازی دے پاؤں وچ کوئی پہیے نہیں لگے۔ اتفاق سے۔ صبر کر۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے غصے سے کہا اور دروازہ کھولا۔ سامنے دانیال کھڑا تھا۔ نیازی نے نیند سے بھری آنکھیں پوری
کھولنے کی کوشش کی۔ اوئے اوئے دانی تو آ گیا میرے یار۔ اتفاق سے نیازی کے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ کھلی اور دانی کو پکڑ کے گلے لگایا۔ کیسا ہے تو نیازی؟ دانیال نے پوچھا۔ میں تے ویسا ہی، ہٹا کٹا، موٹا تازہ، پیارا سا، معصوم اور بھولا بھالا سا۔ اتفاق سے نیازی کی نیند بھاگ گئی تھی اور وہ کھلکھلایا تھا۔ اوئے تو کلیا کیوں آیا ہے؟ میری بھابھی کدھر ہے؟ نیازی نے اس کے ارد گرد منال کو دیکھا تو پوچھا۔ وعدہ بھول گیا نا اپنا وہ بسورا؟ میں اپنا وعدہ نہیں بھولا نیازی، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ تیری بھابھی میرے ساتھ ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اوئے صدقے میرے یار، اوئے شادی مبارک ہو تجھے۔ میرے گلے لگ جا، میں قربان تیرے اتے۔ اتفاق سے نیازی نے دانیال کو کھینچ کے گلے لگا لیا اور اس کے منہ کو چومنے لگا۔ کدھر ہے میری پیاری بھابھی؟ نیازی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اسی وقت اجالا سیڑھیوں سے اپنا وینٹی باکس اٹھائے اوپر آئی اور دانیال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیازی کے چہرے کا جوش اور مسرت جیسے اڑ سی گئی۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دانیال کو دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے نیازی؟ میں نے اور اجالا نے شادی کر لی ہے، دانیال نے نیازی سے نظریں چرا کے کہا۔ نیازی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کا ٹکڑا سرک ہی تو گیا تھا۔ اس کی سماعتوں میں جیسے کسی نے پگھلتا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ پھٹی حیرت زدہ آنکھوں سے دانیال اور اجالا کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ خاموشی سے پلٹ کے فلیٹ کے اندر چلا گیا۔ اجالا نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ لگتا ہے تمہارے دوست کو تمہاری شادی کی خوشی نہیں ہوئی، وہ اپنے ازل سے بے پرواہ لہجے میں بولی اور بنا دانیال کا جواب سنے آگے بڑھی۔ دانیال کو نیازی کے رد عمل پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ اسی بات کی توقع کر کے آیا تھا۔ یار نیازی، میری بات سنو۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا دانی، کچھ بھی نہیں سننا۔ میری اکھاں نے جہاں دیکھ لیا ہے نا۔ اتفاق سے او ہوئی بہت ہے۔ نیازی اپنے کپڑے تہہ لگا کے بیگ کے اندر ٹھونس رہا تھا۔ اسے انتہائی شاک لگا تھا دانیال کے فیصلے پر۔ تو نے صرف منال بی بی نوں نہیں، مینوں بھی دھوکا دتا ہے۔ تو نے صرف منال بی بی دا نہیں، میرا بھی دل دکھایا ہے۔ اتفاق سے نیازی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے۔ نیازی میرے یار، مجھے معاف کر دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے اس فیصلے سے تمہیں اتنا دکھ پہنچاؤں گا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ دانیال الجھ رہا تھا۔ نیازی نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ اے ویک، خدا دا واسطہ ہے، تینوں دانی میرے متھے نہ لگ۔ یہ الٹی سیدھی صفائیاں مینوں نہ دے۔ مینوں سب پتا ہے کہ اس شہری چڑیا نے منال بی بی کی محبت تیرے دل سے مٹا دی ہے۔ تو اس کے حسن اور پیسے نوں ویکھ کے اپنی محبت تے اپنا دوست سارا کچھ بھول گیا ہے۔ نیازی نے غصے میں کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا میں تم سے کہتا نیازی کہ میں منال سے شادی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لاؤں گا؟ بولو، کیا میں ایسا کہتا؟ کہنے کو تو نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا دوست، بڑے دعوے تھے تمہارے، بڑی ناپسندیدگی تھی تیرے دل میں اجالا علی کے واسطے، اور ہن تو اس کے ساتھ پکڑے میرے سامنے کھڑا کر کے بولتا ہے کہ یہ تیری بھابھی ہے نیازی۔ تیری بھابھی؟ نیازی نے بڑے کرپناک لہجے میں کہا۔ تیرے دل وچ بھاویں کو ٹی وی منال بھی کی جگہ لے لے، میری دل وچ کوئی نہیں لے سکتا۔ نیازی نے آخری جوڑا بیگ میں ڈال کر بیگ کی زپ بند کی۔ کہاں جا رہا ہے تو یار؟ ناراض ہے تو اپنی ناراضی کا اظہار کھل کے کر دے، لیکن مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑ کے جا یار۔ دانیال پھوٹ کے رو دینے کو دل کر رہا تھا۔ تو کہاں اکیلا ہے؟ تیری بیوی ہے نا تیرے نال، تیری شریک حیات، تیری محبت۔ جانے دے مجھے۔ نیازی نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور جانے لگا۔ دانیال اس کے آگے آ گیا۔ مت جا یار، پلیز مت جا، یہ تیرا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ دانیال نے التجا کی۔ نہیں دانی، یہ تیرا گھر ہے جو تو نے غیروں کو سونپ دیا۔ اتفاق سے آج سے تیرے تے میرے راستے الگ ہیں۔ اپنا خیال رکھنا دوست۔ نیازی نے چھلکتی آنکھوں کو سنبھالا اور جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ دروازے پہ اسے اجالا بھی ملی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ بہت غصے میں تھا تمہارا دوست، شاید اسے تمہاری شادی کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ سلیو لیس سیاہ نائٹی میں ملبوس اجالا نے دانیال کو طنز کا نشانہ بنایا۔
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فقط یہی کہہ پایا۔ کچھ تو ہے دانیال، ایسے تو نہیں وہ تم پر چلا رہا تھا۔ وہ بولی۔ دانیال نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ منال بھابی کون ہے، بتا سکتے ہو؟ دانیال نے ہلکے سے خوف بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گھبراؤ نہیں دانی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے افیئرز کے باوجود بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ کمالی اداکاری سے بولی۔ میرا کوئی افیئر نہیں ہے کسی سے، اور نہ میں ایسا بندہ ہوں۔ وہ بولا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں دانی کہ تم ایسے بندے ہو تو نہیں۔ پھر یہ منال، اجالا کی بڑی بڑی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ منال سے میرا کوئی غلط رشتہ نہیں تھا، بس وہ میری، خیر تم چھوڑو، اب میں اسے یاد کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے آپ سے بھی الجھ رہا تھا۔ پہلی بار جب تم نے میرے چہرے کو مدہوشی میں اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا تو تم نے مجھے نہیں، منال کو پکارا تھا۔ اب میں اتنی بھولی بھی نہیں کہ سمجھ نہ سکوں تمہارا اور اس کا رشتہ۔ اجالا نے ایک اور نشتر پھینکا۔ بھول جانا چاہتا ہوں میں اسے۔ اب تم میری بیوی، میری شریک حیات ہو، اب میں تمہیں ہی اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا۔ عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس کے مرد کا جسم کس کے پاس اور روح کس کے پاس ہے۔ مرد عورت کو جتنا بے وقوف سمجھتا ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، اجالا نے کہا۔ دانیال نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا نا اجالا، میں نے تم سے شادی کی ہے اور تم ہی سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں اجالا، مجھے سمیٹ لو، مجھے پناہ دو اپنی محبت کی۔ وہ نم آنکھوں سے ملتجی تھا۔ محبت تو میں نے تمہیں اول دن سے دینی چاہی ہے، تم خود ہی مجھ سے اس طرح فرار ہوتے تھے جیسے چھوؤ گے تو بھسم ہو جاؤ گے۔ اس وقت شاید منال کی محبت میں گرفتار تھے۔ بھول جاؤ سب اجالا، بھول جاؤ، نئی زندگی شروع کرو میرے ساتھ، نئی زندگی کو۔ وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے بولا اور اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اجالا کو یقیناً کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے آنسوؤں کی، اس کی محبت اور جذبات کی۔ اس کی فتح تو صرف اسی میں تھی کہ آج وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔